बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनके हवाले से जानना, जिन पर बात करना और जिनकी अहमियत को उजागर करना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक जिसके हवाले से आपको अगर बताएं तो आज हम सोसाइटी के उस पहलू का गौर करेंगे, उस मसले को उजागर करेंगे जिससे शायद हम नज़रें चुरा लेते हैं या जिसकी जानिब हम तवज्जो नहीं देते। जराइम में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है, क्यों हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल जो हैं एक्टिविटीज़ ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इन एक्टिविटीज़ का जो कॉजेज़ हैं या रीज़न्स हैं उनके ऊपर हम जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा जो है वो इससे नज़रें चुराना चाहते हैं या इसको इग्नोर करना चाहते हैं। इनकी वजूहात क्या हैं वो हम जानेंगे। क्या लोग जो करप्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे उनकी बेजा ख्वाहिशात की भरमार है या फिर बेरोज़गारी इसकी एक वजह है? अगर ऐसा है तो फिर इसका सद्भाव कैसे हो सकता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशंस हैं इनके लिए, इन मसाइल को कौन हल करेगा? बहुत सारे सवालात जिनको डिस्कस किया जाएगा आज के प्रोग्राम में। जबकि आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें बेजा रोक टोक को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेजा रोक टोक क्यों की जाती है, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो ये फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी जो हैं वो हर्डल्स क्रिएट कर दी जाती हैं। सिर्फ अपनी ज़बान से, सिर्फ कहने से जो है वो हम दूसरों को रोक देते हैं। ये बेजा रोक टोक किस तरह से क्रिएटिविटी को मुतासिर करती है कि इंसान की ज़हनी सलाहियतें कैसे मान पड़ जाती हैं जब उसको बार बार रोका जाता है, टोका जाता है, उसे कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं किया जाता, वो नहीं कर सकता, या फिर उसके ऊपर फ़ैसले इम्पोज कर दिए जाते हैं। कंडीशंस हैं बहुत सारी जिनको हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल इनके हवाले से जानेंगे। ये बेजा रोक टोक पेरेंट्स की जानिब से भी की जाती हैं, टीचर्स की जानिब से भी की जाती हैं। ओवरऑल जब हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि हम कुछ भी करना चाहें, हम कुछ भी करें, अगर दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई एक जो है वो उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, उसमें रोक टोक डालेगा, नहीं ऐसा मत करो, इसमें इतने रिस्क फैक्टर्स हैं, ये करोगे तो नुकसान का सबब बनेगा, ये करोगे तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए हमने क्या जो है वो सोल्यूशंस इख्तियार करने, कैसे उनको टैकल करना, उनको हैंडल करने के लिए क्या सजेशंस होंगे, इस पर भी हम जो है वो अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक से रेलिवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे कुछ पूछना चाहें, या फिर आपके माइंड में कोई सजेशन हो तो आप लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सजेशन से आगाह करें और हमें बताएं कि बेजा रोक टोक का क्या सोल्यूशन है, इससे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर आप पर कोई रोक टोक कर रहा है तो फिर आपने कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करना है, इसके हवाले से भी बताएंगे। और इसके साथ साथ जो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि जराइम में क्यों इजाफा हो रहा है, क्या इसकी वजह बेरोज़गारी है या फिर हमारी बेजा ख्वाहिशात है, उनकी भरमार की वजह से इंसान कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करता है जिसका एंड जो है अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है वो नुकसान की तरफ जाता है। अपनी सोसाइटी को बचाना है, अपने माशरे को एक तहजीब याफ्ता माशरा बनाना है, कैसे बनाएंगे इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से। जो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कॉलम निगार तजियाकार हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, अहमद सगीर साहब, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान ट्रेनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इकरा मजीद कुरैशी, आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक-ठाक। इकरा के साथ आज के तीसरे मेहमान को भी वेलकम करेंगे, एजुकेशनिस्ट हैं कैसर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सगीर साहब आपसे क्या कहना चाहेंगे, ये जो जराइम में इजाफा है क्यों तेज़ी से इसकी रेशो हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं आ रही, इसके अंदर कोई जो है वो कमी नहीं आ रही? आपके नज़दीक बेरोज़गारी या फिर बेजा ख्वाहिशात? देखिए, बेजा ख्वाहिशात और बेरोज़गारी के अलावा भी कुछ और चीज़ें भी हैं जिसको हमें देखना है। इसमें कोई शक नहीं कि बेरोज़गारी वो जो 10-11 जो बड़ी रीज़न्स हैं उसमें एक बड़ी रीज़न समझी जाती है, और जो दूसरी जो बात आपने की कि जो ख्वाहिशात हैं वो भी उन्हीं रीज़न्स में एक रीज़न है। लेकिन आप देखें कि इसके अलावा जो अभी जो एक नई एक जो टर्म आई है कि जो प्रेशर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द के जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसके अंदर पीर प्रेशर्स जिसको कहते हैं, ये बहुत तेज़ी से जो है वो इनमें देखा है कि इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा आप देखिए कि ड्रग्स है पाकिस्तान के अंदर, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब एक मंशियात पीने वाला या
منشیات بیچنے والا، دونوں کسی نہ کسی طور پہ جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پولیٹیکل کرائم ہمارے ہاں گریجولی بہت انکریز ہوا ہے. ایون ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے باقاعدہ مسلح ونگ تھے، اور وہ جو مسلح ونگز ہیں ان کے بارے میں ہمارے کورٹس کے فیصلے بھی آئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے علاوہ ریلیجیس کرائم بھی ہے، وہ بھی ایک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. سو یہ ساری وہ کرائم کی شکلیں ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر پنپ رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سا کرائم ہے ہمارے یہاں جو بڑا ہے. اچھا، جو ہمارے ہاں بڑا ہے، جب میں اس پہ پچھلے 1-2 دن سے میں اس پہ کافی ریسرچ کر رہا تھا، پاکستان میں ڈاکٹر شعیب سڈل ہیں جو ہمارے آئی جی بھی رہے، کرمنالوجی میں ایک ہی بندہ پی ایچ ڈی کی ہوئی اس نے. تو میری ان سے بات بھی ہوئی، تو میں نے کچھ چیزیں ان سے پوچھی ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرائم میں جس پرٹیکولر اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہمارے ہاں ایک تو وائٹ کلر کرائم بہت زیادہ بڑھا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو آرگنائزڈ کرائم ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اور جو وائلنٹ کرائم ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا ایک کرائم بھی موجود ہے جس کو جو مافیا، قبضہ مافیا اور اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بہت تیزی سے آگے آئے ہیں، اور یہ بڑے عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے انہوں نے اپنے وہ بنا رکھے ہیں. سو وائٹ کالر کرائم آپ دیکھ لیے کہ اس کے اندر بڑے سفید پوش، اب ان کو تو کوئی بےروزگار بھی نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ان امپلائمنٹ ایک وجہ ہے تو وہاں پہ تو کوئی ان امپلائمنٹ نہیں ہے، وہ تو ہرس ہے. وہ جو خواہشات والی بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی، وہ تو وہ والی ایک لامتناہی سلسلہ ہے خواہشات کا جس کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں پوری دنیا پہ شاید قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا پورے پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا پتہ نہیں ان کا کیا خواب ہے. اچھا، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا وہ اگر وہ پاور کوریڈورز میں پہنچتے ہیں، اور پاور کوریڈورز میں پہنچنے کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل راستہ اختیار کرتے ہیں، اور پولیٹیکل کم ریلیجیس کم ایوری ٹائپ آف راستہ جو بھی ان کو وے ملتا ہے وہ اس سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس سارے کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے میڈیا کا رول. اچھا، جو میڈیا اپنے انیکٹمنٹ شوز جو ہم دکھاتے ہیں، جو کرائم شوز ہیں، آپ بھی میں ہم میڈیا سے ایک عرصے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ جو آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں وہ بھی کرائم کے اضافے میں ایک بہت بڑی وجہ ہے. اچھا، اس کو ہم جو ہے ان ڈیٹیل آپ ہی سے ڈسکس کریں گے. میں چاہ رہی ہوں بریک پہ جانے سے قبل ہم اپنے باقی پارٹیسپینٹ سے بھی جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں. اقرا کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا دیکھیں، یہ اس طرح سے ہے نا کہ آپ ہمارا ٹاپک جو ہے کہ جرائم کے بڑھنے میں یا تو ہماری بے روزگاری کا ہاتھ ہے یا خواہشات کے بڑھنے کا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم صرف ان دو چیزوں کو بلیم نہیں دے سکتے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی ہو رہی ہے، کوئی جرائم پیشہ افراد بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہیں پہ جرم ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ہوتا ہے مطلب 50% ایسا آپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ نیڈی تھے، ان کو نہیں کچھ ملا، انہوں نے سوچا کہ چوری کر لیں یا کسی ایسے کام میں پڑ جائیں، شارٹ کٹ اختیار کر لیں. لیکن اب تھوڑی سی چیزیں میرا خیال ہے چینج ہو رہی ہیں. اب تو ایڈونچر کے لیے بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے بڑے اچھی فیملی کے بچے، بڑے ویل ناؤن فیملیز کے، بڑے معزز پیرنٹس کے بچے جو ہیں، جسٹ فار این ایڈونچر، وہ ہمارے ہاں موویز بن رہی ہیں، ڈراماز بن رہے ہیں اس کے اوپر کہ ایسے جا رہے ہیں، اور مطلب کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سو کالڈ دس وے از بیٹر دین کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو شو کریں گے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، دیٹ وی ہیو اے پاور اینڈ آل دیٹ. تو وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کے کوئی جرم کریں گے تو وہ ان کی اس میں عزت میں اضافہ ہوگا، یا ان کا ٹیرر بڑھے گا لوگوں پہ، تو ان کی عزت میں شاید اضافہ ہو، وٹ ایور دا ریزن از. اب تو ایڈونچر کے لیے بھی لوگ جو ہے نا وہ جرم کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ منشیات کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو وہ اس کو بھی وہ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا وہ کلاس کے طور پہ لینے لگ گئے ہیں، اسٹیٹس کے طور پہ لینے لگ گئے ہیں. اف وی ٹیک سگریٹ، تو وہ ایک جس طرح ہمارے ہاں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹین ایج میں ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا اس چیز کو ایسے غلط وے میں سمجھتے ہیں، ہم میچور ہو گئے ہیں. ہاں. تو دوسرا یہ کہ خواہشات کی بھرمار کی جہاں تک بات ہے، تو میں اگر آپ کو کہوں کہ نیدرلینڈ میں کوئی 10 سال ہو گئے ہیں، ان کے ہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ان کو ملا جس کو وہ جیل میں ڈالیں. کوئی ایسے جرائم ہو ہی نہیں رہے وہاں پہ نیدرلینڈ میں. انہوں نے انفیکٹ اپنے جیل اور یہ سارا سسٹم بند کر دیا، اور انہوں نے کہا خواہ مخواہ ہم لوگوں کے جو ہے نا وہ اتنے ریسورسز یہاں پہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں جبکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نیدرلینڈ کے لوگوں کی کوئی خواہشات نہیں ہیں، وہ کوئی مطلب ان کی وانٹس نہیں ہیں، وہ کچھ چاہتے نہیں ہیں.
تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے جیسے سر نے کہا کہ مطلب سب چیزیں ان کو مل رہی ہیں لیکن کچھ بھیجا خواہشات ہیں جو ان کو لینی ہے. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل ایسے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ بڑی اچھی فیملی سے بچہ ہے، اس کو سب کچھ پاکٹ منی آل دیٹ ہی گیٹس، لیکن اس کے اندر ایک ارج ہے کہ کر کے دیکھتے ہیں ہوگا کیا. کیسر صاحب یہ جو مسئلہ اقرا بار بار جو ہے وہ ریز کر رہی ہیں کہ اچھی فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں بچے، لیکن ان کے اندر ایک ایڈونچر کی جو سوچ ہے کہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ایک جرم کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا وہ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. اس مسئلے پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، برائی میں اگر اٹریکشن نہ ہوتی تو آج سب پارسا ہوتے. یہ جو اٹریکشن ہے، یہ جو ایک نیگیٹو ڈارک کارنر آف دا مائنڈ ہے جہاں پہ یہ چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے، جو نفس کا ایک ایلیمنٹ ہے وہی ہمارا ٹیسٹ ہے، وہ ہر انسان کو دیا گیا ہے، اور پھر کچھ لمیٹیشنز، کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں جن کے اندر رہ کے ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو یہ تو ایک مسلسل جنگ ہے جو ڈیلی بیسس پہ ایک انسان کے دماغ میں جاری رہتی ہے. اگر آپ کو، اور میں چھوٹی چیزوں کی طرف بھی دھیان مطلب معاشرے کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایڈونچرزم کا نام دے کے یا تھرل کا نام دے کے آپ نے کوئی غلط کام کر لیا تو اس سے ایک وہ مزے والی جو فیلنگ ہے یا جو وہ ایک ایکسائٹمنٹ ہے وہ تو آپ کو ملتی ہے، لیکن اس سوچ کو اجاگر کرنا میرا خیال ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ چاہے جتنا بھی ایکسائٹنگ کام ہو، جو غلط ہے وہ ہمیشہ غلط ہی رہے گا. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھیں، ٹریفک سگنل اگر ریڈ ہے اور پولیس وارڈن وہاں پہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کو توڑ دیتے ہیں، تو یہاں پہ اگر کھلا نل کا دیکھ کے اس کو بند نہیں کرتے، اور اس قسم کی کتنی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ جرائم میں ایز سچ ان کا شمار نہیں ہوتا، لیکن مورل کرائم میں ضرور ان کو سمجھتا ہوں. تو ان چیزوں کو بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے. جرائم میں اضافہ میں سمجھتا ہوں انتہائی وسیع موضوع ہے، لیکن جہاں تک بے روزگاری اور پھر ساتھ میں خواہشات کی بھرمار کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے یہ آج کے دور میں دونوں چیزیں ایکٹ اپون کر رہی ہیں. وہ اس طرح کہ ایک طرف تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف جو خواہشات کا رجحان ہے، ماڈرنائزیشن کا دور ہے اور جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ، اس کے اندر آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر قدم سے قدم ملا کے آپ کو کپڑے بھی چاہیے، آپ کو موبائل فون بھی چاہیے، آپ کو شاید گاڑی بھی چاہیے، آپ کو مختلف چیزیں چاہیے. تو وہ دونوں ایلیمنٹس ایسے ہیں، اور پھر اوپر سے بے روزگاری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دبتے جا رہے ہیں، لوگ کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس چیز سے. 20 کروڑ کی پاپولیشن کی اگر ہم بات کریں اور اس میں سے اگر آپ 12 کروڑ کی بھی جو ورکنگ آپ کی جو پاپولیشن ہے اس کی بات کریں، اس میں سے کتنے لوگ آن جاب ہیں کتنے نہیں ہیں، تو وہیں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے بے روزگاری ایک بہت بڑا پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ an empty mind is the devil's workshop. تو جب ایک بندہ کام پہ لگ جاتا ہے تو وہ اپنے روزگار کے لیے بزی ہو جاتا ہے، اس کے پاس فضولیات کا ٹائم ہی نہیں بچتا. لیکن اگر ایک شخص کے پاس کام نہیں ہے، ایک تو وہ فرسٹریشن بھی کریٹ کر رہے ہیں، پھر اس پہ اکنامک فائنینشیل پریشرز بھی ہیں. تو ان چیزوں کے اندر پسنے کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ کوئی نیگیٹو وہ فرسٹریشن کا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ نیگیٹو رجحانات کی طرف جا سکتا ہے. کہیں تو وہ پریشر ریلیز ہوگا نا پھر. ایگزیکٹلی، ڈیفینیٹلی. اس کو ہم مزید بھی ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہم کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیوں جرائم میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی ریشو کو کس طرح سے ہم کم کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیپ تو اٹھایا جا سکتا ہے. اسٹیٹ کی اس میں کیا ذمہ داری ہے، ایز انڈیویژول ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور کلیکٹیو ایفرٹ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو بہتری کی جانب لے جانے کے لیے. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس اس کے حوالے سے کوئی سجیشن ہو آپ کے مائنڈ میں، یا پھر آپ ہم سوال کرنا چاہیں ہمارے تینوں مہمانوں سے، تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں جرائم میں اضافے کے حوالے سے، وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کے سلوشن کیا ہے، کیسے ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اپنے معاشرے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے گی اور کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہم چاہیں گے، تو ڈیفینیٹلی جرائم میں جو ہے وہ اضافے کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. سہیر صاحب اب آتے ہیں اسی بات کی جانب. کچھ ٹائپس کا ذکر آپ کر رہے تھے، میں چاہوں گی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں.
جی میں اس سے پہلے تھوڑا سا کریکشن کر دوں. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نیدرلینڈ میں 116 قتل ہوئے ہیں 2018 میں, اگر یہ, اور 2019 میں 107, گراف نیچے آیا ہے. 2020 میں بھی یقیناً چلو 107 میں تو 50 تو ہوئے ہوں گے. تو ایسا نہیں کہ کرائم, میں وہی ہے کہ کرائم فری سوسائٹی خواب ہے دنیا کا, پوری دنیا کا خواب ہے. اب دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھیں تو انہوں نے اپنے اگلے 100 سالوں کا بجٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ناروے ہے, سویڈن ہے, ڈنمارک ہے, اس کے باوجود وہاں پہ کرائم ریشو ہے. پھر پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں جس طرح سے ریسیشن آیا ہے, جس طرح سے بے روزگاری بڑھی ہے, جس طرح سے یہ اسپیشلی کرونا کی وجہ سے جو ہے اس نے بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ کیے ہیں. خیر ہم واپس اپنی سوسائٹی کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر, ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بنیادی کون سی وجوہات ہیں کہ جو افیکٹ کر رہی ہیں. دیکھیں جرم کوئی بھی ہو وہ جرم ہوتا ہے. بات یہ کہ آپ جرم کو کیا جرم سمجھتے ہیں, سوال یہ ہے. کیا ہمارے ہاں رشوت دینا اور رشوت لینا کیا اس کو جرم سمجھا جاتا ہے؟ این وہ بندہ جو رشوت لے رہا ہوگا پیچھے لکھ کے لگایا ہوگا کہ رشوت لینے والا جو ہے وہ جہنمی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ رشوت لے رہا ہے. ہم بحیثیت ایمان ہمارا ہے, ہمارے ہاں اتنا عرصہ تک جو ہے وہ کرپشن کی بات کی جاتی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کرپشن کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کا کرپشن کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ پیسہ لیتے ہیں تو کرپشن ہے, وہ بھی کرپشن ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی پہ نہیں پہنچتے, وہ بھی کرپشن ہے کہ اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتے, یہ بھی کرپشن ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو آپ کی ایک جورسڈکشن ہے جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو یہ بھی ایک خاص قسم کی کرپشن ہے. تو کیا ہم اس کرپشن کو بھی کرپشن سمجھتے ہیں؟ تو ہم بالکل بھی نہیں سمجھتے. سو جو رویہ جاتی جو جرائم ہیں, جو بیہیویئرل جو کرائم ہے, اور اس کرمنل جو تھاٹس ہیں اور جو تھنکنگ ہے اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کو پہلے سمجھنے کی اور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام نہیں ہوا. مثلا یہ کہ ہم بحیثیت مسلمان ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ بھی غلط ہے, یہ بھی کام غلط ہے, یہ بھی غلط, لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. ہم اس کو کرنا اور اس کو بار بار کرنا جو ہے شاید اپنا حق سمجھتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ رویہ جاتی کرائم میں ہی آ جائے گا کہ آپ کا استاد جو ہے وہ کیا پڑھا رہا ہے پوری طرح سے, کیا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اتنا سنسیئر ہے کہ وہ ٹیوشن جو ہے وہ اتنا بیچ میں کمی کیوں چھوڑ دیتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ٹیوشن لینی پڑے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیے کہ وہ اسکول کیوں نہیں جاتا, آپ کے یہاں گھوس اسکول کیوں ہے, اتنی بڑی تعداد میں آج بھی جو ہے وہ گھوس اسکول موجود ہیں, کاغذوں میں اسکول ہیں, ٹیچرس کو تنخواہیں جا رہی ہیں. آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں, ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں, ٹھیک ہے آگے جانور بندھے ہوئے, برا حال ہے وہاں پہ. لیکن یہ کہ ہر مہینے استاد جو ہے وہ تنخواہ گھر بیٹھ کے لے رہا ہے, اور نہ صرف ایک بلکہ بہت سارے پورے کے پورے جو ہے پرنسپل سے لے کے نیچے تک. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹرز کی طرف دیکھ لیجئے کہ آپ کے ڈاکٹرز جو ہے وہ کیا وہ کرائم نہیں کر رہے. انہوں نے کلینکس بنائے ہوئے ہیں, اس میں وہ اچھے خاصے پیسے لیتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہاسپٹلس میں آپ چلے جائیں تو ینگ ڈاکٹرز آپ کو اکثر ہڑتال پہ ملیں گے, یا وہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سو مطلب ہے کہ یہ بھی ایک خاص قسم کی ایک کرائم ہے, ایک کرپشن ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ وکلا کو آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی ریسنٹلی وکلا گردی یہاں اسلام آباد کی عدالتوں میں آپ نے دیکھا کیا انہوں نے جو ہے وہ چڑھ دوڑے کہاں وہ چلے گئے. سو آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے, ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. سو یہ ایک خاص قسم کا ایک وائلنٹ کرائم ہے اور ایک بیہیویئرل کرائم ہے جو ہمارے ہاں بڑی تیزی سے پنپ رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری اور غربت پاورٹی جو ہے اس نے یہ کیا ہے کہ تڑکا لگا دیا ہے اس میں, چونکہ وہ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ, وہ جو محرومیوں کا شکار ذہن ہے اور جو اس پہ جرائم پہ آمادہ شخص ہے اور اس کا جو ذہن ہے اس کو پھر آپ نہیں روک سکتے. یہ اب اس کو بچانے والا جو ہے جو وکیل وہ بھی کرمنل ہے, چونکہ وہ جج کو مارنے کے در پہ ہے, وہ اس کو لوٹنے کے در پہ, اور دوسرا جو مار کے آ گیا ہے وہ بھی اسی کو ڈھونڈتا ہے. تو وہ کرمنل جب کرمنل سے ملتا ہے تو پھر یہ خاص قسم کی ملٹی پلائی کرمنل سوسائٹی جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے. سو آپ دیکھیے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں, میں تو اس کو بھی کرمنل سمجھتا ہوں جو آپ فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں, تھڑے پہ چل رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ جو ہے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, آپ ذرا اس کو اٹھا کے دکھا دیں تو آپ کی جان کو آ جائے گا, کہے گا یہ تو میرا گھر ہے, میری جگہ ہے, میں نے یہاں پہ. سو آپ اس کو نہیں کر سکتے. سو آپ دیکھیے کہ ذرا لوگوں کے پاس دکانوں پہ چلے جائیں, کم تولیں گے. اچھا کم تولیں گے کیا آپ اس کو کہیں تو وہ آپ کو کہے گا جا کے کہیں اور سے لے لیں. یہ ایک رویہ جاتی ہمارے یہاں ایک کرائم ہے جو کرائم تبدیل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور نہ صرف
صرف نام نہیں لے رہا بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ایسے ہے. ہی. ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو ایسی ایسی اس کی شکلیں نظر آئیں گی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگانے بیٹھ بالکل جاتے ایسے ہیں. ہی. لیکن ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بھی یوز ٹو. دیکھیں یوز ٹو اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اچھا مجھے فرض کریں, مجھے اگر اپنا کوئی کام کروانا ہے, مجھے کسی سرکاری دفتر میں جانا ہے, اب میں دیکھتا ہوں یار میرا پورا دن لگ جائے گا, میں نے اگر گاڑی کے ٹوکن بھرنے میں خوار ہو جاؤں گا, یہاں پہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے, تو وائی ناٹ کہ میں اس کو جو ہے وہ 500 روپیہ دوں اور میں وہ اپنا کام کروا لوں, کال کروا دوں یا کچھ کروا دوں. کال شال پھر تو ابھی آج کل نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں پیسے دیں, کسی کے پیسے ان کو چاہیے. اچھا تو وہ یہ بات یہ ہے کہ ہم خود ان کو کرپٹ کر رہے ہیں. وہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ہم خود اس کا حصہ ہیں. تو جب ہم خود اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ کرائم نہیں لگتی. بالکل. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم حصہ کیوں بنتے چلے جا رہے ہیں. اقرا کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے احمد صاحب نے کہ ہم خود حصہ بنتے جا رہے ہیں کچھ کرپشنز کی ایکٹیویٹیز کا, کہ پھر ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں, ہم محسوس نہیں کرتے, مزاجن بھی ہم کرپٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کام ہونا ہے. فار ایگزامپل ہمارا 3000 میں کام ہونا ہے اور ہم جیب میں 5000 رکھ کے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے وہاں کلرک کو جو ہے نا وہ اس کی بھی جیب ہم نے گرم کرنی ہے تو ہمارا کام جلدی سے ہو جائے گا. تو ہم خود بھی اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ بھی چیز ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں رہتا, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ایک تو لائف اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنی جاب پہ بھی جانا ہے, اپنے آفس میں بھی جانا ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, مطلب ہر چیز دیکھنی ہے. اچھا یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو کیا اب ایسے ہی چلے گا؟ ہم اس کو مان چکے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم کسی ایک چیز کو بلیم نہیں دے سکتے. یہ جو ہمارے پاس ہمارا ٹاپک ہے, باہر کے ملکوں میں تو پراپر اسکالرز بیٹھتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہیں, کہیں کہیں سال لگا دیتے ہیں, اس کے بعد کہیں جا کے دیکھیے جب آپ کو پرابلم کا نا پتہ چل جائے کہ پیچھے سے پرابلم کس چیز میں ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی ساکٹ خراب ہے تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سی والی تار جو ہے وہ مستی کر رہی ہے, کون سی والی تار میں خرابی ہے, تو آپ کا 90% پرابلم آپ کا سولو ہو جاتا ہے. تو اٹس لائک ہماری اسٹیٹ کو بھی اس چیز میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ریسرچ کریں اس کے اوپر. یہ بہت جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم چلتے پھرتے کتنے, ابھی ہم صبح یہاں پہنچے ہیں تو پتہ نہیں کتنی ہم نے ایسی حرکت کر دی کہ جو ہمارے اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتی ہے, جو کرائم میں انوالو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہے کہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ہماری معاشرے میں جو ہے وہ جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا ریسرچ اگر نہ بھی کریں تو یہ تو ہر انڈیویجول کا اس وقت المیہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کرپٹ ایکٹیویٹی اپنائے ہوئے ہیں, یا پھر ہم کہیں نہ کہیں سے اس کا جو ہے وہ اس میں انوالومنٹ ضرور ہے ہماری. دیکھیے یہ تو پھر وہ بیہیویئر والی بات ہوگی کہ ہمارا یہ نچلے درجے پہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں. لیکن اگر ہم بڑے لیول کی بات کریں تو اگر ہم اس کو کنٹرول میں کریں گے تو کہیں نہ کہیں پھر آہستہ آہستہ, جیسے آہستہ آہستہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں کہ ہمیں رشوت بھی دینی ہے, ہمیں ریفرنس بھی لڑانے ہیں, ہمیں یہ بھی کرنا ہے, تو آہستہ آہستہ گریجولی ہر چیز ایک دم تو نہیں ہوتی جس طرح ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے کیسر صاحب, آہستہ آہستہ ہو جائے گا سولوشن, اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ تمام تر ایکٹیویٹیز کنٹرول میں آ جائیں گی, یہ کہنا ہے اقرا کا. آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح سے چلیں گے؟ آنے والے وقت میں یہ جرائم میں مزید اضافہ دیکھیں گے, یا کہیں نہ کہیں کوئی تو اٹھے گا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی ہاں دیکھیں, امریکہ کے اندر جس طرح وہ ایک موومنٹ نے جنم لیا تھا, وہ ایک افرو امریکن خاتون نے ایک سفید شخص کو بس کے اندر سیٹ دینے سے انکار کر دیا تھا. دیٹ واز دا اسٹارٹ, جس میں پھر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. تو اسٹارٹ کہیں سے تو, محترمہ کی بات بالکل درست ہے کہ اسٹارٹ کہیں سے تو ہوگا. دیکھیں جی کیریکٹر جو بنتے ہیں ان کا اسٹارٹ جو ہے وہ بیسیکلی دماغ سے ہوتا ہے. ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام دا برین. آپ کی سوچ اور آپ کی امیجنیشن جو ہے وہ اور پھر جن چیزوں کو آپ کرتے ہیں, جو آپ پریکٹس میں لے کے آتے ہیں, وہ سوچ ہی بنا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جو چیزیں آپ کرتے چلے جاتے ہیں ڈے بائی ڈے, اور وہ آپ کی عادت اختیار کر لیتی ہے, دس از واٹ کیریکٹر از, وہ آپ کا کیریکٹر بنتا ہے. تو اگر تو ہم اس بینڈ ویگن کے ساتھ چلتے رہے اور ہم نے آنکھیں بند کر کے اسی طریقے سے کرتے رہے, تو پھر تو کوئی چینج نہیں آئے گا. چینج اسی وقت چینج آتا ہے تصادم کے اندر, اور اس ہوا کے جو رخ ہے اس کے اگینسٹ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دیکھو وہ بھی تو کر رہا ہے, اس نے بھی تو کل کیا تھا, ہم تو اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ ساری سوسائٹی اسی طرح پھر بن جاتی ہے. ہمیں صرف اپنے اندر ایک ڈیسیجن لے کے
اپنی بیسس پہ جتنا بھی اپنی تئیں جو چھوٹا سا ایک قدم ہم لے سکتے ہیں ہمیں وہ لینے کی ضرورت ہے, اور ہر انڈیویجول یہ کام کرے گا تو 1 سے 10 بنیں گے اور 10 سے 100 بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں مان لیتی ہوں, لیکن ایک اور مسئلہ جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے دیکھنے میں آ رہا ہے, کیسے صاحب یقیناً آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ اگر کوئی ایک انڈیویجول اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے یہاں پہ یہ فیئر ہو کے چلنا ہے, یہ جو حق سچ کی بات ہے میں اس کا ساتھ دوں گا, اس کا جو پیئر گروپ ہے, چاہے کسی انسٹیٹیوٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی آرگنائزیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں, ایک کلاس روم کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں, اگر 4 بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سبق یاد نہیں کرنا, آج ہم نے ٹیسٹ نہیں دینا, لیٹ سپوز 5واں اگر یہ کہہ رہا ہے میں تو یاد کر کے آیا ہوں, میں نے دینا ہے کیونکہ ٹیچر نے کہا تھا, سب اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے. یہ المیہ ایک بچے سے لے کے ایک بزرگ تک کے لیے ہے اس وقت ہماری سوسائٹی میں, تو کیسے انڈیویجول اٹھے گا؟ انڈیویجول کو اس طرح اٹھنا ہوگا, دیکھیں جی کہ ایک تو پہلے اپنے جو ہمارے محسن ہیں اور جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی پہچان, اور صرف ایک خاص زاویے سے نہیں ہر چیز سے دیکھنا پڑے گا. اگر ہم انہی بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے بڑا پیئر پریشر میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کسی کے اوپر بھی آیا ہوگا, لیکن انہوں نے کس طریقے سے اس تاریکی کے اندر روشنی اور اجالا لے کے آئے, ان کے لیے تو دشمنیاں شروع ہو گئی تھی اور ساری کی ساری سوسائٹی, اپنے رشتہ دار, اپنا پورا خاندان ان کے اگینسٹ ہو گیا تھا. اس سے بڑا پیئر پریشر میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا ٹیسٹ اللہ پاک نے کسی اور کا لیا ہوگا. تو ہمارے لیے تو وہ مشعل راہ ہے. اگر اس انرجی کو اور اس سیکریفائس کو اور اس محنت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تو نیچرلی ہمارے اندر ایک پازیٹیو انرجی ضرور آئے گی. پیئر پریشر ہوتے ہیں, نیچرل سی بات ہے, لیکن گائیڈنس کی بھی اسی وقت ضرورت پڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نشو نما کے اوپر, اگر ہم تربیت کے اوپر زیادہ فوکس کریں تو ہم وہ انرجی, وہ پاور دے سکتے ہیں اپنے آنے والی جنریشن کو, اپنی یوتھ کو خاص طور پہ, کہ پیئر پریشر تو آئے گا, نیگیٹو چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی, اور جس طرح ابھی سر نے بات کی, یہ ڈرگز والا جو ایک ایلیمنٹ ہے یہ ایک فیشنیبل چیز بن چکی ہے اس سوسائٹی کے اندر, بعض جگہوں کے اندر, تو وہاں پہ اس قسم کی چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن آپ اپنے کیریکٹر کو سٹرونگ کر کے, اپنے گریس کو مضبوط کر کے کس طرح سے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, تو وقتی طور پہ تو شاید آپ پہ کوئی ہنس بھی پڑے گا, کوئی تانا بھی مار دے گا, لیکن ان دا لانگ رن یو ول اسٹے اسٹرانگ, اور آپ ہی جو ہے تو وہ کامیاب. بالکل, کیسے صاحب آپ اسے کنٹینیو کرتے ہیں. صبا کاظمی ہماری ریگولر کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم صبا. السلام علیکم جی, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. صبا فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی جی, سب سے پہلے آپ سب کو بہت میری طرف سے سلام. آپ نے آج بہت اچھا رکھا ہوا ہے. بہت اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی جو آپ نے بتایا کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے یا ویسی جرائم, لیکن میں جرائم, میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھے جو جرائم یا جو ڈکیتی جو بھی چیزیں ہیں وہ شغل لگانے کے لیے بھی کرتے ہیں, یعنی ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے, امیر فیملیوں سے, ایسے شغل لگانے کے لیے چوری کر لی, شغل لگانے کے لیے کسی کو تنگ کر دیا. تو باقی ہے کہ بے روزگاری سب سے بڑا جو اہم حساب کتاب وہ بے روزگاری, خواہشات. وہ آج کل جو دیکھا دیکھی, یعنی جن بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر اگلوں کو دیکھ کے پھر ان کو چوری کے لیے نکالنا, یعنی اب دیکھیں یہاں پہ روٹی بھی چوری ہوتی ہے, تو باقی تو ڈکیتیں آپ چھوڑ دیں, کتنی ڈکیتیں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے لیے کیا روک تھام کے لیے کرنا چاہیے. تو یہ جو مہمان آپ کے بیٹھے ہیں, یا ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, تو وہ کسی شغل کے طور پہ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے صبا, بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا. آپ کے سوال کے حوالے سے کیسر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں, پھر وہی بات آگئی کہ جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ بھی بہت سارے لوگ ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں. اس کے پیچھے آپ کی نظر میں کیا ریزن ہے؟ کیا تربیت کا فقدان ہے, اویئرنیس کا فقدان ہے, یا پھر سب کچھ سکھایا گیا ہے, پریکٹس کرنے کا موقع نہیں ملا؟ دیکھیں جی, تربیت کا فقدان تو ہے, وہ تو نیچرل سی بات ہے. ہم لوگوں نے تعلیم اور تربیت, ہمیں لگتا ہے کہ جو آپ کی تعلیمی مدارس ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں پہ ہوں گی. انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, مارکس کی, میرٹ کی, ان چیزوں کی. تو تعلیمی اداروں کے اندر مینرزمز اور کیریکٹر بلڈنگ یا کردار سازی کے اوپر وقت ہی نہیں ہے. وہاں پہ صرف اور صرف سلیبس کے اوپر زیادہ فوکس ہے, چاہے بچہ رٹے مار کے کر لے, جیسے بھی کر لے, اس نے اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے. پیرنٹس بھی اسی وقت خوش ہوتے ہیں جب A+ گریڈ آتا ہے. اب اگر ایک بچے کا B گریڈ آ رہا ہے لیکن وہ کیریکٹر وائز اسٹرانگ ہے, تو میرا خیال ہے وہ اس A+ سے بہتر ہے جس کو کیریکٹر کا نہیں پتا. تو لہٰذا تربیت کا فقدان تو ہے, اس کے اندر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر جب وہ فیشنیبل یا ایکسیپٹیبل نارم بن جاتی ہیں تو وہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کو کوئی غلط دیکھ نہیں رہا ہوتا. تو ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی
پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, اساتذہ کی بھی ہے, اور اس میں مختلف زاویوں سے چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اساتذہ بھی جو ہیں وہ, جیسے سر نے بھی بات کی کہ کیا وہ اپنی پراپر دل لگا کے وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس بھی کر رہے ہیں یا نہیں, یعنی صرف وہ ABC اور 1 2 3 کی حد تک ہی محدود ہو چکے ہیں. کیونکہ اب جس طرح استاد ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ استاد جو ہے وہ آپ کا روحانی والد کا درجہ جو ہے تو اس کے پاس ہوتا ہے, یا روحانی والدین کی طرح وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو اس روحانیت کو اجاگر کون کر رہا ہے؟ اگر کوئی بھی نہیں کر رہا تو یہاں پہ ایک پرابلم ہمیں بہت بڑا ہے اس سوسائٹی کے اندر کہ وہ روحانیت یا وہ سورٹ آف جو ایک وہ مورلسٹک اپروچ ہے اس چیز کے اوپر ہمیں دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی. صحیح, کون دیکھے گا آپ کی نظر میں؟ والدین کریں گے یہ کام, ٹیچرز کریں گے, یا پھر یہ سوسائٹی مل کے کرے گی؟ دیکھیں جی, یہ ایک ایسا کام ہے جو کسی ایک ہاتھ سے تالی کبھی بھی نہیں بجی. اٹ ٹیکس 2 to tango, اس کے بغیر ہوگا نہیں. اگر پالیسی لیول کے اوپر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں, اور میری یہ خواہش بھی ہے, 2019-20 کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستان کا جو ایجوکیشن کا جو سپینڈنگ ہے, GDP کا جو ٹوٹل ہے, دیٹ از 2.3%. اٹ از شیمفل. یہ انتہائی شرم کا مقام ہے کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے, اور اس پورے ریجن میں سب سے کم ایجوکیشن سپینڈنگ ہماری ہے. بالکل ایسے ہی. اور مزے کی بات یہ کہ آرٹیکل 25A جب کانسٹیٹیوشن میں آ گیا, اس میں لکھا جا چکا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کے بچوں کی تعلیم کو فری اور کمپلسری بنانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے سے ہی فارغ نہیں ہو رہے. تو جو لیجسلیٹو ایکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب مثال کے طور پہ آپ فاٹا کو تو مین سٹریم پاکستان کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں, ادھر کرائم ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں, اور ٹیررزم جیسی چیزیں بھی ہم نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھی ہیں. کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ؟ ادھر جو ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے اس کو جب بڑھائیں گے, لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, تو وہ ادھر ادھر پھرنے کی بجائے روز صبح اٹھے گا, اپنے کام پہ جائے گا, شام کو گھر آئے گا, اور اس کو یہ فیل ہو جائے گا کہ پورا مہینہ محنت کروں گا تو مجھے اتنے پیسے ملیں گے, اور اس سے میں ڈیولپمنٹ کر سکتا ہوں اپنے گھر کی. تو وہ ایک بڑی خوبصورت رجحان پہ چلا جائے گا. پالیسی لیول کے اوپر اب دیکھیں, کمپیئر کرنا نہیں چاہ رہا میں, کیونکہ اور بھی کافی سارے ریزنز ہیں, لیکن سٹل سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایلزابیتھن پور لاز جو ہیں UK کے اندر یا انگلینڈ کے اندر, انگلینڈ اور ویلز کے لیے 1601 میں بنایا گیا تھا, اور وہاں پہ جتنے بھی غریب لوگ تھے جو کام کاج نہیں کر سکتے تھے, ان کو یا راشن دیا جاتا تھا اور یا ان کو کام پہ ڈالا جاتا تھا. تو اور وہ اس کی جو ابتدا ہے وہ تو 1500 میں ہی ہو گئی تھی, 1400 میں ایون کچھ لاز آ گئے تھے. ہم نے آج تک ان چیزوں کے اوپر جو لیجسلیٹو پاور کسی بھی لیجسلیٹر کے پاس, آپ کا MNA ہے, آپ کا MPA ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس ہوتا ہے, تو ہم لوگوں نے پالیسی لیول کے اوپر چیزوں کو اجاگر اس طرح سے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا, آپ تینوں سے جانیں گے, اور پھر کس طرح سے اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے, اس کے لیے کیا سولوشنز اور کیا سجیشنز ہے. کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی, جرائم میں اضافہ, بے روزگاری سے یا خواہشات کی بھرمار سے, اس کے ریزنز جانیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے سولوشنز کیا ہیں, کیا کرنا ہے, کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو بہتری کی جانب لے کر جانا ہے, خود کو بہتر بنانا ہے, اور کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے اپنے معاشرے کو ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بنانا ہے, ہم سب نے مل کے. صغیر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کیسر صاحب کہہ رہے تھے, میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس جانب بھی آئیں. اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں, پالیسی میکرز اپنی ذمہ داریاں کب پوری کرنا چاہیں گے, کب سمجھیں گے کہ اس معاشرے کی کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنا ہے؟ نہیں سمجھیں گے. اس کی وجہ یہ کہ اتنے عرصے میں نہیں سمجھے تو آگے انہوں نے کیا سمجھنا. اس طرف سے تو آپ بے فکر ہو جائیں, انہوں نے نہیں سمجھنا, یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے, سوسائٹی کو خود ہی. ایسی دیکھیں بات یہ کہ وہ انگلینڈ کی سوسائٹی کی بات کر رہے تھے. انگلینڈ جو ہے میگنا کارٹا پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ کب کیا تھا انہوں نے؟ 16ویں صدی میں. ان کا کانسٹیٹیوشنل ریٹن نہیں ہے. یوکے دنیا میں واحد ملک ہے جس کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. وہ آج بھی اسی میگنا کارٹا کو اپنی وہ ایک دستاویز مانتا ہے, اور اسی کے اوپر جو ہے انہوں نے دیکھ لیں کنگ بھی بیٹھی ہوئی, وہاں پہ کوئین بھی بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایک کنگڈم کا سسٹم بھی ہے, ساتھ میں ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے, دونوں چلا رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں. سو بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ایتھکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری پریکٹسز ہوتی ہیں.
آپ نے ہمارے ہاں اخلاقیات کو کتنا مطلب کہ ہمارے ہاں ہمارے مذہب بھی بہت زبردست اخلاقیات کا درس دیتا ہے, ہماری سوسائٹی بھی بہت زبردست اخلاقیات کا درس دیتی ہے, ہمارے جو اوور آل جو ہماری نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, سوشل فیبرک ہے, ہماری کسٹمز ہیں, ساری جو ہے وہ بات کرتی ہیں اس کے اوپر, جو اخلاقیات کے اوپر. لیکن ہم نے اخلاقیات کو کتنا, کیا ہم اپنی اخلاقیات کو اپنی پولیٹیکل پریکٹس کا حصہ بھی بنا سکیں؟ تو بالکل بھی نہیں. آپ اسمبلی کے اندر دیکھ لیں, وہاں پہ مارو ماری ہو رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کا گربان پکڑا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو وہ پھاڑ رہے ہوتے ہیں, ذکر آپ نے کیا تھا ٹی وی شوز میں ہم دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. سو بات یہ کہ اخلاقیات تو وہاں پہ بھی نہیں ہے, تو سوسائٹی میں پھر کون لے کے آئے گا؟ جو آپ کے رول ماڈلز ہیں, جن کو آپ نے ووٹ دے کے وہاں پہ پہنچایا ہے اسمبلی کے اندر, وہ جس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر سوسائٹی سے تو اس طرح کی حرکتیں کرنا ان کے تو جائز بنتا ہے نا, ان کا تو حق بنتا ہے, چونکہ وہ اسی کی ریفلیکشن ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی اخلاقیات کو اپنی ماں کی گود سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. جب تک آپ اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ نہیں کریں گے, نہیں ہو سکتا. بات بالکل درست کی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایجوکیشن جو تھا, ہم نے ایم ڈی جی سائن کیے ہوئے, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, ہم نے اس کے حساب سے ہم نے 7% اپنے لٹریسی کا بجٹ کرنا تھا, لیکن ہم نہیں کر سکے. ہم 3.7 3.9 سے اوپر جا ہی نہیں پا رہے. اوپر سے ہم نے پروونشل سبجیکٹ کر دیا اس کو. اب ایس ڈی جیز آ گئے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, اس کے تحت پھر ہم پہ جو ہے وہ پریشرز ہیں کہ آپ اس کا بجٹ بڑھائیں, لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا پیسہ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ پیسہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ باہر سے قرضے اٹھائے ہوئے ہیں, کبھی سعودی عرب ہم سے پیسے مانگنے لگ جاتا ہے, کبھی چائنا ہم سے وہ کرنے لگ جاتا ہے, کبھی تقاضا جو ہے وہ IMF کی طرف سے آ جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ باقی دنیا سے ADB سے ہم نے پیسے لیے ہوا ہے, ورلڈ بینک سے ہم نے پیسے لیے ہوئے. تو دنیا پیسے مانگتی ہے, پیسہ ہم نے ہمارے اوپر تو نہیں لگا نا. سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کتنا پیسہ لگا تھا. یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے کہ جی ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, انسانوں کے اوپر پیسہ لگے گا, انسانوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی, یہ ہوگا یہ ہوگا, اور پھر وہ جو تعلیم یافتہ نوجوان ہے, وہ جو تعلیم یافتہ جو وہ ہوگی آپ کی پود ہوگی, وہ آ کے سوسائٹی کو تبدیل کر دے گی. تو تعلیم کے اوپر تو آپ پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ تو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے 2.5 سال ہو گئے آپ کو آگے بیٹھے ہوئے, اور آپ سے اگر آج بھی پوچھا جائے تو آپ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتے آپ نے 2.5 سال میں کیا کیا. سو پولیٹیکل ول نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ہونی ہے. یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. آپ کو تربیت دینی پڑے گی اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی خواتین کو, چونکہ یہ جو ہوگی, یہ پڑھی لکھی ایک لڑکی اگر آپ بنا دیتے ہیں نا, تو دیکھیں ہوچی من نے ایسے نہیں کہا تھا, اس نے کہا مجھے آپ ایک پڑھی لکھی ماں دے دیں, میں آپ کو پڑھا لکھا سماج دے دوں گا, پڑھی لکھی سوسائٹی دے دوں گا. تو آپ کو الٹیمیٹلی اپنی فیمیل ایجوکیشن کے اوپر جو ہے, ان کی اورینٹیشن کے اوپر آپ کو زیادہ کرنا. ٹھیک ہے, آپ کی بات میں مانتی ہوں, لیکن احمد صاحب ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی فیملیز بھی ہیں جو کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی فوکس کر رہے ہیں, بچے بچیوں دونوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, ان کو اچھی تربیت بھی دے رہے ہیں, لیکن انہی میں سے اٹھ کے کچھ ایسے کرمنلز جن کی جب ہم ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, وہاں اخلاقی قدریں بھی بے مثال ہیں, وہاں پہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے, وہاں پہ تعلیم پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے, لیکن صرف خواہشات کا نہ پورا ہونا ان کو جرائم میں جو ہے وہ انوالومنٹ شو کرتے تھے. جی بالکل بات بجا ہے. اس میں دیکھیں کچھ اور ایلیمنٹس بھی آپ ایڈ کر لیں. خواہشات کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ہاں ایک جو اوور ایکسپوجر ہے نا ہمارے ہاں جو میڈیا کا, یہ بہت بڑا ایک اس کا رول ہے اس کے اندر. مطلب کہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو پچھلے دنوں نیوزی لینڈ کے اندر وہ اس نے مارا تھا مسلمانوں کو آ کے مسجد کے اندر, ٹھیک ہے, وہ ایک اچھی, بٹ یہ کہ کرمنل مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کو شہرت, آپ نے مشہور ہونا ہے, آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانیں, لوگ آپ کو وہ کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈسیبلٹیز بھی چل رہی ہوتی ہیں, وہ جو اس کے دماغ کا خپت ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے. بالکل ایسے ہی. سو ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ کراچی کے اندر آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایک بڑے گھر کا بچہ ہے, اس نے جو ہے وہ لڑکی کو مارا, اور کراچی کے اندر بہت ساری ایسی کیسز ہیں کہ وہ جو ہے وہ اسلحہ لہرا رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس کو کیا کہیں گے جو شادیوں میں فائرنگ کرتے ہیں اور 2 بندے مار دیتے ہیں. یعنی یہ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے, بالکل ایسے ہی اوور ایکسپوجر ہے جو میڈیا کا ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے مثلا کہ آپ نے ابھی تک آپ کے ہاں اسلحہ بکتا ہے, دکانیں موجود ہیں, اچھا, اور ان دکانوں کے اوپر جو ہے باقاعدہ لوگ پیسے دے کے اور جا کے اسلحے کا لائسنس جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں کہ جی مجھے فلانی کا چاہیے, آٹو کا چاہیے, مجھے جی فلانی بور کا چاہیے. تو کیا آپ بند نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کی سوسائٹی کے اندر اسلحہ انتہا اتنا ہی ناگزیر ہو گیا ہے کہ آپ نے لازمی دینا ہے؟ کیا آپ جو ہے اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکشن دینے سے بالکل آری ہو چکی ہے؟ کیا اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں, جو پولیس جس کے اندر بہت بڑا ایک وہ ہے, کیا پولیس جو ہے وہ ناکام ہو گئی کہ لوگوں کو خود جا کے جو ہے وہ اسلحے کی وہ لینی پڑتی ہے؟ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر بھی وہ جو خواہش موجود ہے نا, میں جو خریدنے والا ہوں اور جو بیچنے والا ہے, تو یہ جو خریدنے اور بیچنے والا جب تک موجود ہے, یہ خود نمائی چاہتا ہے, وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے, پروفٹیبلٹی چاہتا ہے, ان دونوں کے درمیان کے تعلق کو کہیں نہ کہیں ایکسپلائٹ کر جاتا ہے وہ تیسری پاور
جو کہ بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے اور باقی آرگنز کے ذریعے وہ کھیلتی ہے اور پھر وہ ان کو جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کرتی ہے اور اس کو کرائم کی طرف لے کے آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پراپر چینل کے تھرو جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اس مائنڈ سیٹ کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں, سولوشن اور سجیشنز بھی جانیں گے. یحییٰ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم یحییٰ. جی السلام علیکم یحییٰ, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے گا یحییٰ, کیا کہنا چاہیں گے؟ اب آواز آ رہی ہے؟ میں جی بالکل آ رہی ہے. سب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بڑے ملٹیپل پہلو ہیں کہ جرائم کی رفتار کیوں بڑھ رہی ہے اور جرائم کی طرح آدمی کیوں راغب ہو رہا ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے خود قانون نافذ نہیں کریں گے اور وہ خود کرائم میں انوالو ہوں گے تو کرائم تو بڑھیں گے. ان کا کام ہے جرائم کو روکنا, لیکن وہ نہیں روک رہے ہیں. دوسری بات, دوسرا پہلو ہے معاشی پہلو. دوسرا معاشی پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بے روزگاری بڑھتی جائے گی اور بے انتہا بڑھتی جائے گی اور لوگوں کو جابس نہیں ملیں گی, یہ اس کی جواز نہیں پیش کر رہا میں, لیکن یہ فنکشن یہ ریزن ضرور ہوتا ہے کیونکہ جب آپ اتنی غربت کی نیچ پہ پہنچ جائیں گے تو الٹیمیٹلی پھر آدمی اور ایسے لوگ تلاش میں رہتے ہیں ان نوجوانوں کو جو بے روزگار پھر رہے ہیں وہ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں. اور ایک تو اخلاقی پہلو ہے, ظاہری بات ہے ہم بتاتے ہیں, لیکن میرا سوال آپ کے سارے پینل سے یہ کہ دیکھیں اس جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح میں اور جو معاشرے میں چلے چھوٹے موٹے بڑے جرائم کی باتیں, اب جیسے ایک چیزیں ہیں جو ایک اتنی نارمل ہو گئی ہیں کہ جعلی ڈگری پہ داخلے لینا اور جعلی کام کر کے کوئی کام کرنا, جھوٹ بول کے اپنی چیز بیچ دینا, میرے خیال میں یہ بھی جرم ہے. لیکن جب ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ جائے گا تو ہماری پستی کس حد تک جائے گی اور اس کو ہم اپنے طور پہ, میں ایز اے پیرنٹ, میں ایز اے بھائی, ایز اے بہن کس طرح روکنے کی کوشش کروں گا ایز اے استاد. میری سوال یہ ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یحییٰ, آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. اپنے تینوں مہمانوں سے جانیں گے وہ کیا سجیسٹ کریں گے اس کے حوالے سے. میں اس میں ایک چیز ان کی دیکھیں, ان کی بات بجا ہے. ابھی ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ پولیس والوں کی ذرا ڈگریاں چیک کروائی جائیں. اچھا, آپ اس سے پہلے پی آئی اے کے اندر دیکھ لیں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ نہیں تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک بہت بڑی لوٹ, بالکل ایسے ہی. آپ نے ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں 200 لوگوں کا 300 لوگوں کا یا 100 بندہ جو جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو کہ پائلٹ بن کے اور جیلی ڈگری کے اوپر آیا ہوا ہے, آپ نے اس کا فیوچر دے دیا ہے, ان کی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دی. بات بالکل درست ہے, لیکن ان امپلائمنٹ انہوں نے جیسے بات کی کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے. ان امپلائمنٹ ہی وہ وجہ نہیں ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں. ان امپلائمنٹ از ون آف دا ریزن. ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ میں اتنا ایکسپلائٹیشن نہیں ہے جس طریقے کے باقی ملک. آپ اپنے ساتھ والے ملک میں دیکھیں ذرا انڈیا کا حال, وہاں پہ ان امپلائمنٹ کتنے زیادہ جو ہے وہ لوگ ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ کرائم جو ہے اس کا وہ جو حصہ بن رہے ہیں. پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہے. ہمارے ہاں پولیٹیکل کرائم زیادہ ہے اور جو پولیٹیکل کرائم ہے اس کے پیچھے پولیٹیکل ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اور اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جو ویسٹڈ انٹرسٹ مثلا کہ آپ بلوچستان کے اندر دیکھیں جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کو کوئی تو فیڈ کر رہا ہے نا, کوئی پیچھے سے پیسہ دے رہا ہے, کوئی پیچھے سے وہ کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ریاست کے اداروں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں پہ خطرہ بنے ہوئے. سو اس میں پھر آ کے وہاں پہ کھیلتا ہے. جو پولیٹیکل کرائم ہے ویسٹڈ انٹرسٹ وہاں پہ آتا ہے, بیرونی ہاتھ وہاں پہ آتا ہے اور پھر آ کے جو ہے وہ چاہے آپ کی ریلیجن مائنڈ سیٹ ہے یا آپ کا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے, اس کو وہ چینج کر کے اور اپنے اس میں جو ہے وہ لا کے. بالکل دیکھا جا رہا ہے. اقرا کیا کہنا چاہیں گی یحییٰ کے سوال پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ پیدا ہی جو ہے نا مجرم نہیں ہوتا. ہماری پوری سوسائٹی جو ہے نا ایک انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی سوسائٹی, اس کے سراؤنڈنگز میں جو چیزیں ہیں وہ انہی سب چیزوں سے لرن کرتا ہے. اب دیٹ سم ٹائمز ڈیپینڈز آن دا انڈیویژل کہ وہ اس چیز کو کس طریقے سے لیتا ہے. اب ہر ماں چاہتی ہے اس کا بچہ جھوٹ نہ بولے, غلط کام نہ کرے, وہ تو ایسے تربیت کرے گی. ہر اسکول میں ٹیچر چاہتا ہے کہ ان کے یہاں کے بچے جو ہیں وہ سب سے اچھے گروم ہو کے نکلیں باہر, لیکن وہ خود کیا کر رہے ہیں. اب ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا, اور وہ انہی کے سامنے کال آتی ہے اور وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. جیسے اب پیرنٹس کہتے ہیں جو بتا دو پاپا گھر پہ نہیں ہے, تو دس از ہاؤ وی لرن. ایک چیز ہوتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے کوئی سیکھتا ہے. تو یہ ہے کہ جب تک ہمارے پیرنٹس, ہمارے ٹیچرز, یہ ساری سوسائٹی خود کام نہیں کرے گی تب تک وہ ایک بچہ ہے وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے, اس کو وہ اپنی سوسائٹی کو دیکھ رہا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے. اچھا فلاں جو ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کا بڑا نام ہے, فلاں اس طرح سے کر رہا ہے اس کا بڑا نام ہے. تو بچے جو ہے وہ یہ چیز زیادہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے, بیہیویئر کیا ہے دوسرے کا. آپ جو بولتے ہیں اسے کہیں زیادہ اس کو آپ کا بیہیویئر اٹریکٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے ٹی وی ڈراماز میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں, ایک بندہ ہے وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے اور اس کو جو ہے ہم ہیرو دکھا رہے ہیں. مطلب ہمارے ہاں تو
وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ مطلب ایک جس طرح پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا. جیسے سر نے بھی بات کی, ہمارے پاس نبی پاک کی جو ہے وہ سیرت النبی ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. پھر ہم ایک بچے کو تیار کریں کہ آپ نے سچ بولنا ہے, غلط بات ہے تو آپ نے سٹینڈ لینا ہے, تو اس کو آپ یہی چیز بھی سکھاؤ. اف یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اسٹینڈ تو آپ کو بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑیں گے, اور آپ کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ مستقل مزاج رہنا ہے. اس کی اس طرح سے گرومنگ کرنی چاہیے ایک بچے کی کہ ایک تو وہ سچ کے لیے آواز اٹھا سکے, اسٹینڈ لے سکے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس نے اسٹینڈ لیا اور پھر کوئی جب اس کو سچویشن سامنے نظر آئی. کیونکہ ہمارے ہاں نا تھوڑا سا یہ چیز ہے کہ ہم حقیقت کی طرف نہیں جاتے, ہم تخیلاتی چیزوں میں رہتے ہیں, یہ پلاننگ وہ پلاننگ, لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں سچائی نہیں. بچہ جب باہر نکلتا ہے 16-17 سال یا 20 سال لگا کے ایک انسٹیٹیوشن میں باہر نکلتا ہے تو باہر کے حالات ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں بتایا جاتا آپ انجینئر بنو گے یو وڈ گیٹ اے بیٹر جاب, کو نہیں بتایا جاتا ایک بہت لمبی لائن ہے جس کے ساتھ آپ کو کمپیٹ کرنا ہے, آپ اس قابل ہو گے اس جاب کے اس سیٹ کے تو آپ کو وہ ملے گی. تو وہ جب باہر آتا ہے وہ ایک پوری ان سب چیزوں کے بعد اور وہ سب چیزیں دیکھتا ہے تو اوبیسلی اس نے فرسٹریٹڈ تو ہونا ہے, اس کو جو ہے ڈپریشن میں جانا ہے, ٹینشن میں جانا ہے, وہ ڈفرینٹ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ چیزوں میں پھر انوالو ہو جائے گا. تو ہمیں تھوڑا سا حقیقت پسندیدیت کی طرف جانے کی ضرورت ہے, ہمارے پیرنٹس کو ضرورت ہے, ہماری ٹیچرس کو ضرورت ہے, سب انسٹیٹیوشنس کو ضرورت ہے کہ آپ ایک بچے کو بنا رہے ہیں. اور وہ ہم کہتے ہیں بس ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارا لیکن کرتے نہیں ہے. کنٹینیو کریں گے, ہم ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جرائم میں اضافہ بے روزگاری سے یا خواہشات کی بھرمار سے یا اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. اگر وجوہات کچھ اور ہیں تو وہ ہم جان رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سلوشنز کیا ہیں اس کی جانب بھی بڑھ رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے اور وہی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیں گے. کیسر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, یاحیہ نے جو سوال کیا کہ انڈیویجول ایفرٹ کی ضرورت ہے, کس طرح سے ہو سکتی ہے, اس میں کون اپنا کردار ادا کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو تنگ آ کے حالات سے تنگ آ کے یا پھر اپنی تربیت کے فقدان کی وجہ سے یا پھر اپنی خواہشات کے پیدر پہ ہو کے وہ جرائم کا ارتکاب کر دیتے ہیں, ان کو کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ کاؤنسل کرنا ہے, ان کی ٹریننگز ہونی چاہیے, یا پھر وہ لوگ جو ایک اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہمارے سوسائٹی کا بہت بڑا جسے کہہ سکتے ہیں کہ گروپ ہے کہ جن کو کہا بھی جاتا ہے کہ اب آپ کو یہ سزا مل گئی ہے, سزا کیونکہ واحد حل نہیں ہے, سزا مل گئی ہے نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے, لیکن وہ پھر دوبارہ سے دوبارہ کرتے جاتے ہیں, اس سے بڑا جرم کر کے دکھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں پہلے بھی نکل آئے تھے اب بھی نکل آئیں گے. ان تمام تر کے لیے آپ کے پاس کیا سولوشنز ہیں؟ سولوشنز تو دیکھیں جی مختلف قسم کے ہیں اور اس کے مختلف پہلو ہیں. جہاں تک بات ایک انڈیویجول ایفرٹ کی ہے وہ تو مختلف رولز میں, چاہے بحیثیت والدین, بحیثیت اساتذہ, بحیثیت ایک شہری, ایک عام انسان کے ہونے کے ناطے بھی, جہاں پہ ایسی کوئی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں بھی برائی دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو, اگر اس پہ دسترس نہیں رکھتے تو زبان سے روکو, اور اگر اس پہ بھی دسترس نہیں رکھتے تو کم از کم دل میں ضرور برا کہو. تو یہ ایلیمنٹ ہمیں ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے اس کے اندر کہ من حیث القوم آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کچھ ایسی انیشیٹیوز لینے ہوں گے, کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کے اوپر جو ایک مورل یا ایتھیکل گراؤنڈز ہیں ان کو دوبارہ سے اجاگر کر کے سامنے لانے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں جی فائنینشیل کرپشن جو ہے وہ تو نظروں میں آتی ہے, لیکن مورل کرپشن جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کے ریڈار سے آؤٹ ہو جاتی ہے, اور مورل زیادہ خطرناک ہے, اور مورل کرپشن ہی بعد ازاں فائنینشیل کرپشن کے اندر کنورٹ بھی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمارے اپنے جو اقدار ہیں, ہماری اپنی جو ویلیوز ہیں, ہمارے اپنے جو ریلیجس کانسیپٹس ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اجاگر ہوں. ہاں ایک معاشرے کے اندر جب ایک چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایک وہ عام فہم سمجھی جاتی ہے, تو اس کے اگینسٹ کیسے صاحب کنٹینیو کرتے ہیں. رفیق احمد ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر, دیکھتے ہیں کیا شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم رفیق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں کیسر صاحب سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں ہمارے رحیمیہ خان میں یہ مسائل ہیں کہ مقامی وڈیرے جو ہوتے ہیں، کوئی آدمی جو نا معاشی حوالے سے یا تعلیمی حوالے سے ترقی کر رہا ہے تو وہ پولیس کے ساتھ مل کے اس کے اوپر FIR کٹوا دیتے ہیں اور وہ جو ہے نا معاشی حوالے سے لو ہو جاتا ہے. اب میرے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوئے ہے کہ میری ایک بچی FSC کر رہی ہے، بیٹا پڑھ رہا ہے اور میں خود تجارت کرتا ہوں، بزنس مین ہوں. اب میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ وہاں کے بڈیروں نے میرے اوپر FIR کٹوا کے میرے اکاؤنٹس بند کروا دیے ہیں اور بھی مسائل ہو گئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے جو ہے نا تھانہ کلچر کو سیٹ ہونا چاہیے اور وڈیرہ شاہی کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رفیق صاحب شیئر کرنے کا، اور یہ بھی یقیناً ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے. کنٹینیو کیجئے کیسر صاحب. جی ہاں، انہوں نے جہاں تک بات کی تو بات ان کی درست ہے. اپنی آپ کی جانب آتے ہیں، آپ پلیز پانی پیئے. صغیر صاحب، سجیشنز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے، جو کہ ہم شاید کہیں نہ کہیں اگنور کریں کہ چلو ہمارے ساتھ اگر کوئی کرپشن نہیں ہو رہی یا ہمارے ساتھ برا نہیں ہو رہا تو ابھی ہم اپنی زندگی گزار لیتے ہیں. جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی سزا اور جزا کے نظام کو جو ہے اس کو امپروو کرنا ہوگا، چونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں سزا کا کوئی نظام نہیں. جب سزا کا نظام نہیں ہوتا، خوف، دیکھیں دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ آپ رول کرتے ہیں. دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ آپ لمبا عرصہ اپنی آرگنائزیشن چلا سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ملک، یہ وہ ساری چیزیں. ایک یا تو محبت ہے یا جو ڈنڈا ہے، خوف. خوف آپ اپنے بادشاہ سے، اپنے وزیر اعظم سے، اپنے منسٹر سے، اپنے MNA سے پیار کرتے ہیں، آپ ہر دفعہ جتا دیں گے، یا آپ اسے ڈرتے ہیں، آپ ہر دفعہ جتا دیں گے. سو بات یہ ہے کہ خوف جو ہے وہ ہم نے جو قانون کا ہے وہ پیدا کرنا ہے. ہم نے انڈیویجولس کا خوف پیدا کر رکھا ہے، جس کی طرف ابھی آپ کے کالر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ یوں کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں. وہ جو فیئر ہے، ہمارے یہاں ووٹ بھی فیئر کی بنیاد پہ ڈالا جاتا ہے کہ یار فلانے کو ڈال دو ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ تو وہ جو فیئر فیکٹر ہے، ایک تو اس کو گھر کا فیئر بھی ہوتا ہے، بڑوں نے کہہ دیا وہیں پہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا. سو وہ فیئر فیکٹر آپ کو نکالنا پڑے گا. سزا اور جزا کے نظام کو آپ کو نافذ کرنا پڑے گا اس کی ٹرو ایسنس کے ساتھ. اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سزا برائے سزا نہ ہو. اچھا، یہ کیا کانسیپٹ ہے آپ اسے جانتے ہیں؟ امتیاز ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم. بہت زبردست سماجی مسئلے پہ آپ بات کر رہے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چند سیکنڈ زیادہ دیں تو بات صحیح سے ہو سکے گی. جی جی فرمائیے گا. دیکھیے، مفلسی اور افلاس، بھوکا پیٹ، ننگا تن، یہ کسی اخلاقیات، کسی تہذیب کو، کسی چیز کو مانتا نہیں. اس کو آپ کچھ سمجھا سکھا نہیں سکتے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جرائم کرنا جائز ہے یا جرم کرنے کی وجہ ہے یہ کہ آپ جرم کریں. نہیں، ہرگز نہیں. اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. مگر یہ بہت ملٹی ڈائمینشنل مسئلہ ہے. یہ گورنمنٹ، ہماری حکومت کا سب سے بڑا کام ہے بے روزگاری، مفلسی، تنگ دستی، مایوسی اور ان چیزوں کی جو ہے خاتمہ لازمی کریں. ورنہ اگر ایک چور ہے، مثال کے طور پہ میں کوئی جرم کرتا ہوں اور میں پکڑا جاتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ یہ طبقہ بھی جو ہے جس کا کام تھا یہ نہ ہو، وہ بھی برابر کے شریک ہے. اور قانون ایک ہونا چاہیے، جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، دل و جان قربان پر. سب کے لیے ایک قانون، بادشاہ ہو، فقیر ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو. اور بات دراصل یہ ہے میم کہ کوئی کرے تو نوکری نہیں، چاکری نہیں. اور پھر آپ یقین کریں اگر یہ قانون نافذ ہو جائے کہ اگر کوئی جرائم جس علاقے میں زیادہ ہو تو وہاں کے جو سرپرست اعلیٰ SHO صاحب ہے ان سے بات پوچھ کی جائے. بات دراصل یہ دل خون کے آنسور ہوتا ہے. اور ایک شعر بھی اس کے سلسلے میں عرض کروں گا. انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ دیکھ کے ہنس رہا ہے. اب یہ سانپ بچھو بھی ہم انسانوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، یار یہ تو ہم سے زیادہ زہریلے، چلو جنگل میں بسیرا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ مفلسی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناانصافی اور ایک اور خاص بات، دین سے دوری اس قدر ہے کہ وہ اللہ کا خوف تو برائے نام ہی نہیں ہے. جب اللہ کا خوف ہی نہیں رہا تو جرم کیا، اور جرم کرنے میں کیا مذائقہ. آپ یقین کریں ابھی ایک واقعہ ملیر ماڈل کالونی میں پیش آیا تھا کہ کسی ڈاکو نے کسی کے پیسے ایسے چھینے جو مجھے کسی ذریعے سے پتا چلا، صحیح غلط اللہ جانے. پھر 1 گھنٹے بعد واپس آئے، کہتے یار یہ تو ہم نے تھرل کے لیے کیا تھا.
اب اس سلسلے میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذاقیہ تو بہت کم لوگ کرتے، یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے. میری گاڑی بھی چوری ہو چکی اور جب ملی تو کم وقتوں نے اس کا دل گردہ کپڑا کلیجی یعنی پورا انجن روم ہی نکالا ہوا تھا. تو بہت مجبوری ہے میڈم ہما، آپ اچھی کاوش ہے اور کرتی رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیونٹ سجیشنز بھی دیے. سزا برائے سزا، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اب دیکھیے ہمارے ہاں سم ٹائم یہ کہ سزا برائے سزا اس لیے ہوتی ہے کہ چونکہ قانون ہے اس لیے سزا دینی ہی دینی ہے، لیکن دنیا میں نے دیکھا ہے کہ سزا برائے بہتری ہوتی ہے. سزا جو ہے وہ ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے ہوتی ہے. آپ ایک اچھا شریف آدمی جس نے مجبوری میں، تنگ دستی میں، مفلسی کی بات کر رہے تھے، غربت میں یا کسی وجہ سے اس نے کوئی چیز چرا لی ہے اور وہ اس کو تھانے سے ہوتا ہوا اس کو جیل جانا پڑ گیا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے واپس آئے گا تو وہ ایک پروفیشنل مجرم ہوگا. کیونکہ آپ کی جیلیں جو ہیں یہاں پہ ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے وہ اس کو پروفیشنل کرمنل بنا دیتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ وہ اس کے اندر وہ جو اس کا ایک ضمیر نام کی ایک چیز ہے اس کو وہ جگا دے اور اس کو یہ بتا دے کہ بھائی اگلی دفعہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مر بھی رہے ہو تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. سو ہمارے ہاں سزا برائے سزا ہے کہ چونکہ ہے اس لیے ہم نے دینی ہی دینی. آپ دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ان کی وہ آتی ہیں کہ فرض کریں کسی نے اگر اشارہ توڑا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ نہیں میں نے اشارہ اس لیے توڑا کہ یہ وجہ تھی، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اس لیے سزا نہیں دیتے کہ نہیں بس ہم نے دینی ہی دینی ہے. آپ یہاں پہ اشارہ توڑ دیں، آپ لاکھ اس کو تعویلیں دیتے رہیں کہ یار مجھے یہ مسئلہ تھا یا میں استاد ہوں، میں نے وقت پہ جا کے اپنا وہ لینا تھا. دنیا کے اندر آپ کو پتہ معافی ہے کہ اگر ٹیچر جو ہے اس کی کلاس چھوٹ رہی ہے اور وہ جا رہا ہے تو وہ اس کو اوور سپیڈ بھی کر دی ہے تو اس کو وہ اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو جانے دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم نے ہر حال میں اس کو فائن کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے ہر حال میں اس کو جو ہے وہ جیل کی کال کوٹری میں پہنچانا ہی پہنچانا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ریویو کرنے پڑیں گی اپنی چیزوں کو، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اپنی سوسائٹی کو ایک کرمنل سوسائٹی میں کنورٹ کرنا ہے یا اس کو ایک کارآمد اور بہتر ایک سوسائٹی کے اندر لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو چونکہ آپ سم اپ کر رہی ہیں اپنے ٹاپک کو، تو میں اس میں بتاتا چلوں کہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو یہ جو ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے ایک تو اس کو آپ کو تھوڑا سا کم کرنا ہے، دوسری ایکول اپرچونٹیز آپ کو پیدا کرنی ہے لوگوں کے لیے. اچھا چونکہ آپ کے ہاں کلاس سسٹم بہت زیادہ ہے، مختلف کلاسز ہیں، سو مچ سو کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی بہت ساری کلاسز بیٹھی ہوئی، یہاں کے مدرسہ کے اپنے بچے ہیں، جو بڑے اسکولوں کے اپنے بچے ہیں، جو کیمبرج کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد آکسفورڈ کے اپنے ہیں، ایک سرکاری اسکول سے نکلا ہوا مائنڈ سیٹ بالکل اور طرح کا ہے. اور تو یہ سارا کچھ مل کے جو ہے یہ ایک خاص قسم کا ایک کلاس سسٹم جو ہے انہوں نے بنا رکھا ہے. سو آپ کو اپنی کلاسز کو ختم کرنا پڑے گا، آپ کو ایک کریکولم بنانا پڑے گا، آپ کو ایک طرح کی اپرچونٹیز دینی پڑے گی. امپلائمنٹ ہے تو بھی آپ کو ایک طرح کی دینی پڑے گی، اور اگر جو ہے جو بھی آپ کو اس کے جو مروج طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ کو ایون جو ہے ڈسٹریبیوشن وہ کرنی پڑے گی. ادروائز یہ ہوگا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا، چیزیں آلریڈی آپ کی 10 چیزیں ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہیں، فرسٹریشن بہت زیادہ ہے نا سوسائٹی میں. آپ ذرا جا کے یوتھ سے بات کر لیں، یقین کریں آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیا کو کہہ بیٹھے ہیں. اور ابھی ہمارے گھر آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں جب اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہوئے تھے اور وہ اس بات پہ تھے کہ جی ہمیں ایگزام جو ہے آن لائن لینے ہیں یا جو ہے وہ ان کیمپس ہوں گے، تو اس بات پہ وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے جس طرح کہ وہ کر رہے تھے. تو ان کی اینگر جو ہے وہ ہمیں بعض اوقات جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز پہ ناراض ہے، کیا یہ اس بات پہ ناراض ہے یا اس بات پہ ناراض ہے. تو ناراضگی کی جو وجہ ہے وہ کچھ اور ہیں اور وہ پھر نظر کہیں اور آتی ہے. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، اس کو کنٹینیو کریں گے. احمد دریا خان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام. فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل جرائم میں اضافے کی مین وجہ جو ہے وہ خواہشات کا غلبہ ہے. اب آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کے میزبانوں سے اور تجربہ کار لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواہشات کے اس غلبے پر کیسے قابو پایا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. اور جس طرح سے ہم خواہشات کی بھرمار کی بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو انڈیو خواہشات ہیں جن کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی، وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی، اس بنا پہ بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جرائم میں اضافے کے سبب بن رہے ہیں، یا پھر ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان میں ایک پورشن جو انوالومنٹ کا نظر آ رہا ہے وہ خواہشات کے تابع ہو کے ہم ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اقرا.
جیسے اب خواہشات کی بات ہو رہی ہے، بیجا خواہشات کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں تربیت کا جو ہے وہ کردار سامنے آئے گا، اس میں والدین کا کردار سامنے آئے گا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات یہ بھی ہے کہ شارٹ کٹس کی طرف ہم نے جانا جو ہے نا بہت ہمیں آسانی لگتی ہے. ہم بچپن سے ہی ایک چیز سکھا دی جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ ایسا کرو پاسٹ ایئر پیپر کر لو، ماڈل پیپر تیار کر لو، مطلب اوور آل تیاری کی طرف اس کو بھی نہیں لے کے جایا جا رہا. تو یہ کہیں نہ کہیں اس کو شارٹ کٹ کی طرف ہم لوگ جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے، کچھ آگے فیس کر رہا ہے، تو ہم شارٹ کٹ تو ہماری پوری لائف ہی جو ہے وہ اس طرح بن گئی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تو آج کل ویسے اسمارٹ ورک کا زمانہ ہے، اگر شارٹ کٹ ہی کرنا ہے تو تھوڑا آپ اسمارٹ ورک کر کے یا کچھ کر کے، ضروری نہیں کہ شارٹ کٹ کے تھرو آپ کسی کا حق مار کے یا کچھ کر کے کر رہے ہیں. سر نے بات کی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، تو دیکھیں یہ شارٹ کٹ کا میں اس میں تھوڑا سا ایسے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ 2 بچے ہیں، ان کو سیم پاکٹ منی مل رہی ہے، ایک کھا پی کے اڑا رہا ہے اور ایک شاید سیو کر رہا ہے، شاید انویسٹ کر رہا ہے، تو وہ اپنی ارننگز بڑھا رہا ہے. تو جب وہ اپنی ارننگز بڑھا رہا ہے تو وہ اپنی اسپینڈنگ بھی بڑھا رہا ہے. تو جس نے کھا پی کے اڑا دیا وہ اب پھر وہ بیٹھ کے خواہشات کر رہا ہے کہ میرے بھائی کے پاس تو فار ایگزامپل میرے سے اچھا موبائل فون ہے، کیونکہ اس نے سیو کر کے لیا ہوا ہے یا انویسٹ کر کے لیا ہوا ہے یا اس کی اپنی محنت سے اس نے کیا ہوا ہے. اب جو دوسرا والا ہے ہی از لائک کہ اب مجھے بھی لے کے دو، بھائی کے پاس ہے. تو اب یہاں پہ بھی وہی خواہشات والی بات ہے اور طریقہ کار والی بات ہے کہ اگر ہمیں پیسے ملتے ہیں یا ہمیں ایکول اپرچونٹیز ملتی بھی ہیں تو وہاں پہ بھی ہمارا طریقہ کار میٹر کرتا ہے یقیناً. جی تو ہمارا طریقہ کار بہت میٹر کرتا ہے. اور کئی دفعہ پھر جس طرح بچے نے ضد کی تو پیرنٹس پھر آ کے لے دیتے ہیں کہ اوکے اس کے پاس ہے تو چلو اس کو بھی ملنا چاہیے. کئی دفعہ ہم خود بڑے ہوتے ہوئے ہم اس چیز کو جو ہے نا ریئلائز نہیں کرتے کہ اس کے پاس ہے تو وہ اس کی محنت سے ہے. آپ کو بھی محنت کرنی ہے اور آپ کو بھی وہ چیز حاصل کرنی ہے. اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ محنت کے بغیر چیز حاصل کرنے کی کوشش کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب. بیجا روک ٹوک سے تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہیں، کس طرح بیجا روک ٹوک جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو معاف کر دیتی ہیں، مان پڑ جاتی ہیں ہماری کریٹیوٹی. اس پر ہم جو ہے وہ اب ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. احمد صغیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اقرا مجید قریشی ہیں اور کیسر صدیقی صاحب ہیں، جن سے اب ہم جانیں گے کہ یہ جو بیجا روک ٹوک ہے کبھی والدین کی جانب سے کی جاتی ہے، کبھی کلاس میں ٹیچر کی جانب سے کی جاتی ہے، کبھی ہم اوور آل اگر اپنی سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں تو ہم کچھ نیا کرنے چاہتے ہیں، ہم کچھ نیا شروع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر 2 لوگ ہماری سپورٹ میں ہیں، 2 لوگ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، انکریج کریں، کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو کہ ڈسکریجمنٹ کا جو ہے وہ فیکٹر لیے بھی رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ ڈسکریج کرنا چاہتا ہے، وہ ڈیموٹیویٹ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں ایسا کرو گے تو خدا نخواستہ نقصان کا سبب ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو پھر آگے بھگتنا پڑے گا، ایسا مت کرو، یہ مت کرو. یہ جو بیجا روک ٹوک ہے شاید یہ ہمارے رویوں میں اور ہم مزاجن بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم دوسروں کو ٹوکنا جو ہے وہ پریفرنس سمجھتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جانیں گے کیسر صاحب سے ان کی نظر میں یہ عادتاً ہم کر رہے ہیں یا پھر اوور آل ہماری سوسائٹی کا کچھ رویہ ہی ایسا ہے کہ روک ٹوک کرنے کو ہم جو ہے وہ اپنا شیوا سمجھنے لگے ہیں. جی کیسر صاحب. اصل میں جی یہ آسان کام ہے. مشکل کام جو ہے وہ ہے سمجھانا، سکھانا اور بتانا. آسان کام یہ ہے کہ آپ نے روک ٹوک کر دی، آپ نے اچانک سے کوئی جملہ کہہ دیا اور اس چیز کو ختم کر دیا اور اپنی بھی جان چھڑا لی، تو وہ تو آسان کام ہے. آج کل کی جو جنریشن ہے، ایک چیز ہم سب نے اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ وہ لاجک پہ چلنے والی جنریشن ہے. جب تک آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، اس چیز کی افادیت یا اس کے نقصانات سے اس کو آگاہ نہیں کریں گے، اس کا جو ذہن ہے وہ نیچرلی اس چیز کو کبھی بھی ایبزارب نہیں کرتا.
बेजा रोक टोक की वजह से जो तकनीकी एक सलाहियत है वो तो मुतासर होती है, ये तो एक लाजिम सी बात है, क्योंकि बार बार की रोक टोक की वजह से डिस्करेजमेंट क्रिएट होती है, और वो डिस्करेजमेंट जो है वो अगर बच्चा है या कोई यंगस्टर है वो एक काम करना भी चाह रहा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से या कोई किसी क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर वो जाके वो चीज़ कर रहा है, और आप बार बार उसको टोकेंगे तो वो मुतासर भी होगा और वो चीज़ ख़त्म भी होगी। हमारे तई रोक टोक एक ऐसा एलिमेंट बन गया है कि जिसके अंदर चाहे वो आप तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे करें, अगर किसी चीज़ में आप वरिड हैं, अगर आपको परेशानी है और आप किसी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना ज़रूर चाहिए कि आप बेजा तो उस चीज़ के अंदर नहीं जा रहे। देखिए, अगर छोटे मोटे रिस्क्स एक यंग बच्चा जो है वो नहीं लेगा तो फिर नेचुरल सी बात है कि वो हमेशा एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर उसकी नशोनुमा हो रही होगी, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ उन चैलेंजेस को फेस कभी भी नहीं कर सकता। लिहाजा ज़रूरत इस अम्र की है कि बेशक आप उसको समझाएं ज़रूर, उसको रिस्क से आगाज़ ज़रूर करें, लेकिन उसको छोड़ें भी, उसको अलाउ भी करें कि वो छोटा मोटा रिस्क जो है वो ले भी। अच्छा, यहाँ पे भी एक सोच का किरदार हमें नज़र आता है कि वालिदैन ये तो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो जब अपनी यूथ में है तो वो आराम से अपने फ़ैसले ले और अच्छे से अच्छा फ़ैसला ऑप्ट करे, लेकिन वहीं एक और हमें सोच नज़र आती है कि वो हमारी ख्वाहिशात और हमारी एक्सपेक्टेशंस के ताबे भी हो। एक तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम अपने जो बच्चे हैं मिसाल के तौर पे उनको अपने आईने से देखने की या अपने चश्मे से देखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और अपने तई हम ये फ़ैसला कर बैठते हैं कि ये करेगा तो इसके लिए अच्छा रहेगा और ये नहीं करेगा तो इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। देखिए जी, हर इंसान का थंब प्रिंट एक दूसरे से डिफरेंट है, और ये अल्लाह पाक ने शायद इसीलिए किया कि वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसके अपने कुछ मेरिट्स हैं, अपने कुछ डीमेरिट्स हैं, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। तो वालिदैन का रोल मैं समझता हूँ कि इनेबलिंग होना चाहिए, वो उसको देखें और समझें और उसके रुझानात को देखें और उसके रुझानात के हिसाब से उसको ग्रो करने का एक ओपन मौका जो है वो फराहम करें। अगर तो वो माइंडसेट हमारा है बहैसियत वालिदैन, बहैसियत किसी भी एक मुआशरे के अंदर, तो फिर तो नेचुरली आपको मुख्तलिफ किस्म के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट करने में एक आसानी मिलती है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ उनको ये कहेंगे कि भाई तुमने सिर्फ पढ़ना इसलिए कि या तुम डॉक्टर बनोगे या तुम इंजीनियर बनोगे, और इन दोनों से हट के तुमने कुछ भी किया तो तुम ख्वार हो, तुम ठीक नहीं हो, तो उसके अंदर अगर लिबरल आर्ट्स की कोई सलाहियत अल्लाह पाक ने रखी हुई है तो वो तो ना वो कर सकेगा और ना वो कभी कर सकेगा जो आप चाहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बच्चों को मैं समझता हूँ, और फिर खलील जिब्रान ने अपनी एक किताब द प्रॉफिट जो उसने लिखी थी उसमें कहा भी था कि वालिदैन का रोल जो है वो एक कमान की तरह है और बच्चों का रोल जो है वो एक तीर की तरह है। तो आपकी परवरिश वो जितना आप कमान को खींच सकते हैं, एक टाइम आएगा आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जिसकी जितनी परवरिश है वो तीर उतनी रफ्तार से उतना आगे जा सकता है। सही है, बड़ी अच्छी बात और बड़ी अच्छी मिसाल आपने जो है वो दी है इस टॉपिक से रेलिवेंट। अहमद साहब, बेजा रोक टोक इसका क्या किरदार है हमारी ज़िंदगियों में? हुमा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो आप पहले कर रही थी ना, ख्वाहिशों वाली, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर जरूर वो गालिब ने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बात ये कि ख्वाहिशात जो है करना या ख्वाब देखना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ख्वाहिश करना अच्छी बात है। ख्वाहिश जो है वो मुस्बत होती है, तो आप देखें कि उसके नतीजे में ये होता है कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर तहरीक पैदा होती है। अगर फ़र्ज़ करें ऐसे विशलेस किस्म के लोग हों, ख्वाहिशें ही नहीं हैं, तो क्या सोसाइटी चलेगी? सोसाइटी पनप भी नहीं सकती। सो ख्वाहिश करना भी ज़रूरी है। अब देखना ये है कि ख्वाहिशें पूरी होती हैं या ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं तो इसका मतलब है कि इत्मीनान मिलेगा, प्लेयर मिलती है, लुत्फ़ आता है, आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आती है और आपकी इत्मीनानियत आपकी बढ़ जाती है। और अच्छा, अगर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, फिर आपके अंदर जो है वो गैर इत्मीनानियत, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि अब यही वो जगह है जहाँ पे आपने उसको एड्रेस करना है। चूँकि अगर उसमें फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई और उसने उसको रिवेंजफुल हो गया, मसलन ये कि उसकी ख्वाहिश है किसी बच्चे की कि उसने मुझे ये चीज़ चाहिए और आपने नहीं दी, अच्छा वो एक दिन मांगेगा, दूसरे दिन मांगेगा, तीसरे दिन वो तोड़ फोड़ पे आ जाएगा, चौथे दिन जो है वो, अच्छा यहीं पे रोक टोक शुरू हो जाती है फिर। तो रोक टोक का ये जो अमल है इसको भी पहले देखिए, बात ये है कि हमारी जो माएँ हैं वो बड़ी सहमी हुई माएँ हैं,
ہمارے جو باپ ہیں وہ بڑے خوفزدہ باپ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کے حالات اور ایسے مخدوش معاملات ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. لوگ جو ہیں ان کے وہ اندر سے کانپ رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو ہر اس چیز سے روکتے ہیں جو کہ شاید ان کے لیے عام زندگی میں بہت ضروری ہے. مثلا یہ کہ اگر بچے جا کے باہر گراؤنڈ میں کھیلنا چاہتے ہیں تو والدین نہیں جانے دیں گے اس کو. اچھا جب وہ نہیں جائیں گے تو وہ گھر کے اندر ایک خاص قسم کے ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ کے اندر رہ کے جو ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جب وہ گھر میں رہیں گے تو پھر اور بیجا روک ٹوک ہوگی, تم نے یہ نہیں کرنا, یہ چیز نہ چھیڑو, فلاں چیز ٹوٹ جائے گی, یہاں نہ کھیلو. اچھا باہر بھیجتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ڈر ان کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ بچہ باہر جائے واپس ہی نہ آئے, چونکہ یہاں پہ زینب جیسے کیسز جو ہے ہر روز ہو رہے ہیں. یہاں پہ کوئی بچہ بچی محفوظ نہیں ہے. سو آپ نے اپنے ان ڈرے ہوئے معاملات کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے, اپنے بچے کو محفوظ بھی رکھنا ہے, اور آپ نے اپنی چیزوں کو بھی کرنا ہے. تو پھر وہ آ جا کے والدین کے پاس ایک ہی ٹول رہ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ان کو روکے, کسی بھی طرح سے ان کو ٹوکے. سو یہ روک ٹوک جو ہے یہ ختم تب ہو سکتی ہے جب غیر محفوظیت ختم ہوگی, جب انسیکیورٹیز ختم ہوگی. اس کے لیے ریاست کو جو ہے اسٹیٹ کو اپنا کام کرنا پڑے گا, اسٹیٹ کو باہر نکلنا پڑے گا, اسٹیٹ کو والدین کو یہ یقین دلانا پڑے گا کہ آپ کے بچے آپ کی گلی میں محفوظ ہیں, آپ کے بچے جو ہے وہ میدانوں کے اندر محفوظ ہیں, آپ کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں کے اندر محفوظ ہیں, آپ کے بچہ جو ہے وہ اسکول جانے تک کا جو راستہ طے کرتا ہے اس راستے میں محفوظ ہے. سو اگر محفوظیت بڑھا دیں گے, اگر سیکیورٹی کا احساس بڑھا دیں گے تو اس سے والدین اطمینان ان کو آئے گا, اور وہ بیجا روک ٹوک سے جو ہے وہ دیکھیں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اسکول میں گزارے, زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ نہیں بھی ہے تو کم از کم ان کو گھر میں تنگ نہ کرے نا. ماں تو یہی چاہتی ہے نا کہ گھر میں رہے گا تو اس نے یہ بھی مانگنا ہے, کچن سے نہیں نکلنے دے گا, بار بار کھانے کی خواہش کرے گا, یہ کرے گا یہ کرے گا, تو وہ اس سے بچنا چاہتی ہے. لیکن وہ جب یہ دیکھتی ہے کہ میڈیا کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, جو اس تک جو انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ انفارمیشن انتہائی ایسی ہے کہ جو خوفزدہ کرنے والی ہے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ وہی والا وتیرہ اور وہی والی روش اختیار کرتی ہے جو کہ دوسرے گھر کی ماں کر رہی ہے اور تیسرے گھر کی ماں کر رہی ہے. سو ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنے اس میں میک شور کرنا ہوگا. بالکل, یہ بڑی اچھی سجیشن آپ نے دی ہے. اقرا کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ایسا ہے نا کہ ایک حد تک روک ٹوک ٹھیک رہتی ہے, کیونکہ ایسا ہے کہ لمیٹیشنز ہیز بیوٹی, اور ہمیں اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی ایک حد تک ٹھیک ہے. لیکن ہم اس حد تک بچوں کو روک ٹوک میں, ان کی پرسنل لائف میں ہم اتنا ان کو روک ٹوک کرتے ہیں. اب ایک بچے کی ایک بچہ انٹروورٹ ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کوئی ایسی چیز کرنے کو. آج کل تو مطلب پہلے تو خالی یہ تھا نا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اب ایک بچے کی گرومنگ ہو رہی ہے, آپ کو پولیٹیشین بننا ہے, آپ کو جو ہے وہ کوئی سیلیبریٹی بننا ہے. ایک بچہ انٹروورٹ ہے, آپ اس کو ایسے فیلڈ میں ڈال رہے ہو کہ وہ جو مطلب اس کی پرسنالٹی سے میچ ہی نہیں کر رہی, اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. یو آر لائک کہ آئی ایم دا باس, جو میں کہہ رہا ہوں, میں ایز بینگ پیرنٹ, میں کیونکہ میں نے آپ کو گرو کیا ہے تو میرا آپ پہ حق ہے. اوبویسلی پیرنٹس کا حق ہوتا ہے, لیکن ایک حد تک ہمارے پیرنٹس کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچے کا اسٹیمنا دوسرے بچے سے الگ ہوتا ہے. لیکن اقرا, ہم جس پرسپیکٹو سے بات کریں وہ یہ ہے کہ بچہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, اس کے ذہن میں بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں کرنے کے آئیڈیاز موجود ہیں, لیکن وہاں اس کو سنپ کیا جا رہا ہے ٹیچر کی جانب سے بھی, پیرنٹس کی جانب سے بھی. نہیں, ہم جو ڈائریکشن دے رہے ہیں وہ کرو, یہ اپنی کریٹیوٹی کو یہاں پہ روک دو. میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں بچے کو کہتے ہیں ہماری مرضی سے کرو. اب ایک بچہ پیرنٹس کی یا ٹیچرس کے کہنے پہ جو چیز وہ ایک فیلڈ کی طرف چلا جاتا ہے جب, تو پھر جب وہاں پہ وہ کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہا, جب وہ نکل کے آتا ہے اوبویسلی اس کو جاب بھی نہیں ملے گی, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ ایک ہم لوگوں نے جو اس کو ڈال دیا نا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو اس کے پاس ڈگری آ گئی, اس کے پاس وہ چیز کا نالج آ گیا, لیکن ہی از ناٹ سکسیزفل. ہم جو چاہتے تھے کہ ہم اس کو کسی مقام پہ دیکھیں, ہم اس مقام پہ اس کو نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ اس کی جو اپنی کریٹیوٹی تھی, جو کام وہ کر سکتا تھا, ہم نے اس کو وہ کرنے سے روک دیا. ہم والدین کے حوالے سے تو بہت بات کر چکے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں کیا ہو رہا ہے, اساتذہ کرام بچے کو سوال کرنے کا حق نہیں دے رہے, اس سے بھی تو کریٹیوٹی متاثر ہو رہی ہے نا. اچھا ایسا ہے نا کہ خالی استاد نہیں, آپ کے جو پیئرز بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے کولیگز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بھی فار ایگزامپل آپ کچھ کوشچن کرنا چاہ رہے تو کئی دفعہ ہنسی مذاق میں اگر یہ بات کر دیتے ہیں کہ کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ سوال کیے چلے جا رہے ہو. مطلب کئی دفعہ پیئرز کا پریشر ہوتا ہے. کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا, آئی ہیو ونڈرفل آئیڈیاز, بندہ بیٹھ کے سوچتا ہے ایک آئیڈیا ہے یہ وہ, جب آپ ڈسکس کرتے ہو کہ میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں,
تو کیونکہ آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کی کریٹیوٹی کیا ہے, آپ کا لیول کیا, آپ وہ کر سکتے ہو کہ نہیں. آپ جب کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہو دے وڈ بی لائک وہ آپ کا شاید مذاق اڑا لیں کہ کیا مطلب یہ کیا کتابی بات ہے, یا یہ کیا مطلب کوئی عجیب بات کر, اس بات کی کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے. بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم اپنی آرگنائزیشنز کے رویوں کو دیکھیں کیسر صاحب, تو وہاں پہ بھی جو اتھارٹیٹیو ہے, جو باس ہے, بس اس کا بات مانی جائے گی, اس کا آئیڈیا مانا جائے گا, اس کی کہی ہوئی تمام تر چیزیں ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے. ہمارا کوئی آئیڈیا اگر ہمارے سے جو ہے وہ ساتھ میں آ رہا ہے یا کچھ بہتری کی جانب جا رہے ہیں تو اس کو نگلیکٹ کر دیا جائے گا, یا پھر اس کو انڈر گو کر دیا جائے گا, نہیں یہ تو اتھارٹیٹیو پرسنالٹی کی بات نہیں ہے, تو سب آرڈینیٹ نے کہا اس کی کیا جرت. یہ جو رویہ ہے یہ یقیناً ہمارے لیے نقصان کا سبب بن رہا ہے. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں تو دیکھیں جی دو چیزیں ہیں امپورٹنٹ. ایک تو وہ جو میگریگر نے ایک تھیوری ایکس اور تھیوری وائی کی بات کی تھی, جو ٹریڈیشنلسٹ اپروچ ہے جس کے اندر دا باس از آلویز رائٹ والی بات ہے. لیکن ابھی اس ماڈرن دور میں اور ٹیم مینجمنٹ اور ٹیم ورک کے دور میں یہ چیزیں اس طرح سے نہیں چل سکتی. دیکھیں گلدستہ خوبصورت اسی وقت بنتا ہے جب تمام پھول اس کے اندر اچھے لگے ہوئے ہوں. ہر بندہ اپنی انپٹس اور اپنی کنٹریبیوشن کے ذریعے جو بھی کام کر رہا ہے اس کو جگہ دی جائے, اس کو سراہا جائے اور اس کی سے کو سنا جائے, مانا جائے. میرا خیال ہے اس میں کوئی بھی اگر اتھارٹی کی پوزیشن پہ بیٹھا ہے تو اس کی نہ عزت کم ہوتی ہے, نہ وہ چھوٹا گردانا جائے گا. لیکن اس کریٹو پروسیس کے اندر سے گزر کے جو آپ آؤٹ پٹ بیسک پروڈیوس کریں گے ایز اے ٹیم, اس میں مورال بلڈنگ بھی ہوگی, انکریجمنٹ بھی ہوگی تمام لوگوں کے لیے, اور اس کے اندر جو رزلٹ نکلے گا نیچرلی وہ ایک سوچ سے اگر 4 سوچیں مل جائیں تو وہ ہمیشہ اس کے اندر زیادہ پہلو آ جاتے ہیں جس کو آپ دیکھ کے اور اس کے بعد جو آپ رزلٹ نکالتے ہیں وہ زیادہ بہتر نکل سکتے ہیں. جہاں تک بات اساتذہ کے رول کے حوالے سے ہے تو نیچرلی دیکھیں سیکھنے سکھانے کا تو عمل ہی ایسا ہے کہ بنا سوال کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یا کچھ یہ تصور ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بچہ اگر سوال نہیں کرے گا تو وہ سیکھ جائے گا. سوال آپ کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ آپ اس کے اوپر پوچھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو ختم کیا جائے گا تو ڈسکریجمنٹ ہوگی اس کی, نہ صرف یہ کہ اس سیکھنے کے عمل پہ وہ چیز متاثر ہوگی بلکہ وہ اس کی پرسنالٹی بھی بے اثر انداز ہوگی. وہ کل کو دفتر میں جائے گا تو میٹنگز کے اندر بیٹھے گا تو وہ اپنا اوپینین نہیں ریز کر سکے گا کیونکہ اس کو پے در پے روکا گیا تھا اس چیز کے ذریعے. سملرلی گھروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بچے کچھ عجیب سا سوال کبھی کر جاتے ہیں. اگر والدین جو ہیں وہ اس وقت بزی ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اور وہ اس کو کہے کہ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے, تمہیں کیا ہوا ہے, یا چپ کر جاؤ, تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. جس قسم کا بھی سوال ہے آپ کو ٹائم نکال کے اس کے سوال کو لاجیکلی اس کو مکمل طور پہ جواب دینا آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. ابھی اس دن ایک چیز کے اوپر میری بات ہو رہی تھی کہ ایک بچہ ہے وہ اگر لکھتا ہے اور لکھنے کے دوران وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی کاپی کے اندر یعنی کہ اس نے اگر بی لکھا ہے یا ڈی لکھا ہے اور ڈی سے وہ کوئی شیپ بنا دیتا ہے, تو 2 قسم کے رسپانسز آپ دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اسے غصہ کریں کہ تم نے کلاس ورک کی کاپی خراب کر دی ہے, اب وہ بچے کا جو رجحان ہے وہ خراب کر دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ یار تم نے تو اس بی سے بہت بڑا ڈرائنگ بنا دی ہے, تو وائی ناٹ کہ میں تمہیں ایک ڈرائنگ بک علیحدہ سے لے دوں, اس کاپی کو بھی تم صاف رکھو اور اس پہ تم ABC لکھ کے اس سے تم ڈرائنگ بناؤ اور روز مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا بنایا. ہو سکتا ہے وہ ایک بہت بڑا آرٹسٹ بن جائے فیوچر میں. یو ڈونٹ نو رائٹ ناؤ کہ وہ کس طرف جائے گا. تو صرف اور صرف نصاب کے اندر پھنسا کے آپ اس بچے کی جو اپنی جو ایک کریٹو ابیلٹی ہے بیجا کی روک ٹوک کی وجہ سے آپ اسے متاثر کر دیتے ہیں. بالکل بڑی اچھی بات کی ہے کیسر صاحب نے. کنٹینیو کریں گے سولوشنز اور سجیشنز کو. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اس پروگرام کا لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح کچھ سولوشنز اور سجیشنز ڈسکس کیے جائیں گے. بے جا روک ٹوک کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ یہ بے جا روک ٹوک ایک انسان کے ذہن کو متاثر کر رہی ہے, اس کے ذہن کو روک رہی ہے, اس کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ متاثر کر رہی ہے اور ایک برا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کی کریٹیوٹی پر. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے کچھ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے ہیں کہ اگر پیرنٹس روک ٹوک کرنا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بچے کو
بہترین رہنمائی فراہم کریں, بہترین ڈائریکشن فراہم کریں. ان کی گائیڈ لائن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اگر اس میں بیجا روک ٹوک آ رہی ہے تو پھر اس کو کیسے مینیجیبل بنانا ہے؟ ٹیچرز کی اگر ہم بات کریں, کسی آرگنائزیشن کی ہم اگر بات کریں, تو روکنا ٹوکنا یقیناً کہیں نہ کہیں ضروری تو ہوتا ہے, لیکن یہ جو بیجا روک ٹوک ہے اس کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ ہم کسی دوسرے کے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں. صغیر صاحب, یہ تو پہلے احساس ذمہ داری ڈالنی ہے کہ اگر ہماری بیجا روک ٹوک جو ہے وہ دوسرے کے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہے تو ہمیں خود کو بدلنا ہے. ہم خود نہیں بدلنا چاہتے, اپنے آپ کو, حالات کو بدلنا چاہتے ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ہما, پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روک ٹوک میں کون سی روک ٹوک جائز ہے اور کون سی روک ٹوک بیجا ہے. بالکل. کیا ایسا ہے کہ ہم جس کو بیجا سمجھ رہے ہیں وہ بیجا نہیں ہے, وہ بجا ہے؟ بالکل. اور جس کو ہم بجا سمجھ رہے ہیں وہ بیجا ہے. تو اس کو یہ کون طے کرے گا؟ ٹھیک. یہ کیا جو کسی بھی سوسائٹی کے جو بڑے ہوتے ہیں انہوں نے طے کرنا ہے, کسی خاندان کا کوئی سربراہ طے کرے گا, یا اس خاندان کی خواتین طے کریں گی, یا مائیں طے کریں گی, یا باپ طے کریں گے, یا کون طے کرے گا؟ ایک تو یہ ہمیں پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ہے. ٹھیک. اچھا, پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو طے کر رہا ہے کیا اس کی اپنے کوئی آئی کیو, کوئی اس کے معاملات بھی ٹھیک ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ مطلب. اچھا فرض کریں اگر آپ نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہے استاد پہ کہ جی استاد طے کرے گا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, تو استاد جو ہے وہ یا والد طے کرے گا, اور والد جو ہے وہ اگر اس دن ویسے اکتایا ہوا ہے, گھر آیا ہے, تو وہ تو ہر چیز سے روکے گا نا. اس کے چونکہ اس کے اکنامک اس کے ایشوز اس طرح کے ہیں کہ اس نے گھر کا چلانا ہے کسی بھی قیمت پہ. سو اس کا اپنی فرسٹریشن, غصہ, اینگر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا اس روک ٹوک کے اندر. سو مائیں ہیں تو مائیں خود سارا دن کام کر کر کے بیچاری جو ہے وہ ان کو وہ ناک آئی ہوتی ہیں, اور تو وہ انہوں نے تو روک ٹوک کرنی نہیں ہے. اچھا ٹیچر کے پاس چلے جائیں, استاد کے پاس, کہ جی وہ دیکھیں اگر 60 بچے ہیں, 60 بچوں کی ایک کلاس ہے, اور استاد جو ہے سب کو اجازت دے دے کہ آپ اٹھ کے جو ہے وہ کویسچن کریں, تو 60 سوال جو ہے 1.5 گھنٹے کا پیریڈ ہے, ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ تو وہ کہے گا, کسی کو دے گا, کسی کو کہے گا خاموش ہو جاؤ. اچھا اس کے لیے بھی وہاں پہ بھی وہ بھی طے نہیں کر سکتا اس کا مطلب. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اب کون طے کرے گا؟ کیا آپ کے بیٹھ کے جو ہے اسمبلی طے کرے گی کہ جی کہاں روک ٹوک ہونی چاہیے؟ سو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھیں ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے مزاج کا, موڈ کا, ایک آپ کی فیملی اور آپ کی فیملی ممبرز کے اوپر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا آتا ہے. ایک نوکری ترستا ہوا شخص جو ہے, یا جو روزانہ جو ہے بوٹ چٹکھاتا ہے وہ سڑکوں پہ جاب کے لیے, اور آپ اس کو ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بہت خوشگوار موڈ میں سارے سوالوں کا جواب دے گا, تو نہیں دے گا. اچھا ایک ایسی ماں جو گھر میں سارا دن صبح اٹھتی ہے وہ 6 بجے سے لے کے اور رات کو 11 بجے تک بیچاری جو ہے وہ کچن میں کھڑی رہتی ہے ایک ٹانگ پہ, اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بڑی خوش مزاجی سے جو ہے سارے سوالوں کا جواب دے گی بچے کی, وہ نہیں ممکن. سو آپ کو پہلے ان کو ریلیف دینا ہے, ان کو کسی نہ کسی انداز سے آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے. یہ کرنا ہے ریاست نے. ریاست جو ہے پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, چونکہ انڈیویجول جو ہوتا ہے یہ گشتال ہوتا ہے, وہ کسی بھی ریاست کا عکاس ہوتا ہے, اس کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے نا, کسی بھی ملک کا, کسی بھی سوسائٹی کا, کسی بھی معاشرے کا جو ہے. تو وہ جو سب سے چھوٹا فرد ہے, جو یونٹ ہے, وہ فرسٹریٹڈ ہے, وہ پھنسا ہوا ہے, وہ مسائل کا شکار ہے, اس کے اپنے ایشوز ہیں. سو وہ جو ہے جب تک آپ اس کو محفوظ نہیں کریں گے, اس سے اس کے دیکھیں انسیکیور, ہمارے ہاں اکثر ہم جب سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لائف سیکورٹی ہی سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی لائف سیکورٹی نہیں, فوڈ سیکورٹی بھی ہونی چاہیے, یہاں پہ ایجوکیشن کی سیکورٹی بھی ہونی چاہیے, فیوچر سیکورٹی, ہیلتھ سیکورٹی بھی ہونی چاہیے. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہمیں دوائی مل جائے گی؟ نہیں ہے لوگوں کو یقین. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے پائیں گے؟ نہیں ہے ان کو یقین. سو یہ جو انسیکیورٹیز ہیں ہمارے اندر, یہ بہت زیادہ پریویل کر چکی ہیں اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. لائف سیکورٹی تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 10 اور سیکورٹیز ہمیں واٹر سیکورٹی نہیں ہے, صاف پانی تو آپ کو ملتا نہیں ہے پینے کے لیے. ایک باپ جو ہے جو دفتر سے تھکا آ رہا آتا ہے اور اس کی بیوی نے آ کے اس کو کہنے دے دی جاؤ جا کے وہاں سے جو ہے وہ پانی بھر کے لے کے آؤ, تو مجھے بتائیں کہ وہ پیٹے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ تو آپ اپنے لوگوں کو ان کے گھر کی دہلیز پہ صاف پانی تک آج تک میسر نہیں کر سکے, تو آپ نے باقی کیا کرنا ہے؟ سو ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, پھر وہ افراد کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری شفٹ کرے, اور پھر فرد جو ہے ریاست کا رکن ہونے کے ناطے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. وہ پھر اس کو جو ہے چونکہ وہ کہیں استاد ہے, کہیں پہ وہ ایک آفیسر ہے,
وہ آفیسر ہوگا تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا رویہ کرے گا, ان کی بات کا جواب دے گا, اس کے ساتھ خوش آئندی اس سے خوش کلامی سے پیش آئے گا. وہ اگر ٹیچر ہے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا پیش آئے گا. وہ اگر رکشہ ڈرائیور ہے یا کوئی اور چلاتا ہے تو وہ اپنی سواریوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا. آپ بتائیے کہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے وہ سواریوں سے لڑ رہا ہوتا ہے, ڈرائیور کنڈکٹر سے لڑ رہا ہوتا ہے. یہ ایک لڑائی ہے, ایک مت بھیڑ ہے جو سوسائٹی کی وجہ یہی ہے کہ ہم انسیکیور ہیں. کنٹینیو کریں گے. ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی ہے, کیونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ بے جا روک ٹوک یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہونا کیا چاہیے؟ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کریں. ٹیچرز کو چاہیے کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن کی جانب بچوں کو لے کے جائیں تاکہ ان کی تخلیقی صلاحیتیں اور ابھریں اور ان میں نکھار پیدا ہو. ایک رپورٹ ہے اس حوالے سے, وہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر ڈسکشن کرتے ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی میں نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن ہمارا یہ سرمایہ اس وقت بے چینی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے. ماہرین نفسیات کی حالیہ تحقیقات کے مطابق نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں بے چینی اور ڈپریشن میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے, جس کی بڑی وجہ ایک انسان کی شخصیت کا دوسرے سے موازنہ ہے. جب ایک انسان کی شخصیت کا دوسرے سے مسلسل موازنہ کیا جاتا ہے تو وہ دوسروں پر تنقید, طنز بازی, تحقیر آمیز رویہ, افسردگی, مایوسی اور سب سے بڑھ کے احساس کمتری غرض بہت سی اخلاقی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. موازنہ کے جہاں انسان کی ذات پر کئی نقصان دہ اثرات ہیں, وہیں یہ عمل معاشی عدم استحکام, تعلیمی نظام کی بڑھتی بے قاعدگیاں, روزگار کے مسائل, عدم تحفظ, معاشرتی ناہمواریاں, کرپشن, احساس کمتری, ناقص حکمت عملی, فیصلوں کا فقدان جیسے عناصر کا موجب بھی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نوجوانوں میں موازنہ کی بجائے مقابلہ کا مثبت رجحان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ دیگر شعبۂ زندگی جیسا کہ غیر نصابی سرگرمیاں, معاشرتی ترقی میں ان کی ذمہ داریاں اور حقوق, مستقبل کی بہترین حکمت عملی کا تعین, معاشی سطح پر نوجوانوں کو مستحکم کرنے کے مواقع اور سماجی شعور کی آگاہی وغیرہ میں بھی ان میں مقابلے کا مثبت رجحان پیدا کریں اور نوجوانوں کی مخفی صلاحیتوں کو ابھاریں, انہیں نت نئے تجربات پر اکسائیں اور ان میں امید کا پہلو اجاگر کرتے رہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تاکہ ہمارا نوجوان صدقے دل سے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر, محلے اور ملک و قوم کی خدمت کر سکے. جی رپورٹ آپ نے دیکھی, اور رپورٹ سے بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا اور ان کو انہانس کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کوشش کرنی ہے. وہ کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اپنے ڈر کو, اپنے خوف کو, اپنی انسیکیورٹیز کو ختم کریں گے, یقیناً تبھی ہم اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو موقع دے سکیں گے. اقرا, موقع دینے کی بات آ رہی ہے, ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ ہم کیوں روکتے ہیں, کیوں ٹوکتے ہیں؟ اس کے پیچھے اگر ڈر ہے تو ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے ایکسیپٹنس دے دی, میں نے یہ ڈیسیژن لینے کے لیے اگر میں نے الاؤ کر دیا اپنے بچوں کو, تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کہ میرا بچہ میوزیشین کیوں بن رہا ہے, میرا بچہ آرٹسٹ کیوں بن رہا ہے, میرا بچہ یہ والی فیلڈ کیوں آپٹ کرے, میرا بچہ اس ڈسپلن میں کیوں چلا گیا, میرا بچہ اپنی خواہش کے مطابق کیوں زندگی گزار رہا ہے, میری بھی خواہشات کے تابع کیوں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے سے ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اٹس اے سوسائٹی پریشر, ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ ایسے کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے, تو آپ نے بھی کچھ کہا ہوگا اوبویسلی. جب آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا, آپ نے کہا ہوگا فلاں اس پروفیشن میں, آپ نے اس کے بارے میں بات کی, آپ کے بچے کے مائنڈ میں بھی وہ بات گئی, آپ نے بھی بات کی. جب آپ ایک بچے کو ریز ہی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اس چیز کو بتائیں کہ کوئی بھی پروفیشن, کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ون آف مائی اسٹوڈنٹ سیز, میں نے ایک دفعہ پوچھا اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ وٹ یو وانٹ ٹو بیکم, ون آف مائی اسٹوڈنٹ سے میں جوکر بننا چاہتی ہوں. تو پوری کلاس ان پہ ہنسنے لگی کہ مطلب یہ جوکر بننا چاہتی ہیں, آپ پڑھ لکھ کے جوکر بنو گے. تو کسی نے بھی سنا نہیں کہ انہوں نے ایسا کہا کیوں. تو جب میں نے ان سے ریزن پوچھا تو شی سیڈ آئی وانٹ ٹو میک ادرس ہیپی, میں چاہتی ہوں کہ لوگ خوش ہوں. اتنے لوگ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں, اچھی خاصی فیملی سے تھی وہ, اور وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ لوگوں کو میں پریشان دیکھتی ہوں, میں گھر میں اگر کسی کو پریشان دیکھتی ہوں تو آئی وانٹ ٹو میک دم ہیپی, تو میں اس لیے جوکر بننا چاہتی ہوں. تو ہم کئی دفعہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی انسان کسی پروفیشن کو چوز کر رہا ہے, اس کے بیک اینڈ پہ اس کا جو ہے نا وہ اس کی نیت کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے یہ چیزیں بنا دی ہیں کہ یہ پروفیشن اچھا ہے اور یہ پروفیشن برا ہے. کوئی بھی پروفیشن برا نہیں ہوتا. انفیکٹ اگر آپ کی کام والی ماسی آپ کے گھر نہیں آئے گی تو آپ کے کام کتنے رک جاتے ہیں. تو آپ کو اس کی امپورٹنس تب پتہ لگتی ہے جب وہ چھٹی کر رہی ہے. تو آپ کے لیے وہ پروفیشن کہیں دفعہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن فار دیٹ پرسن وہ اس کے لیے سب کچھ ہے. تو آپ کو یہ چیز اپنے بچے کو بھی بتانی ہے
کہ کوئی بھی پروفیشن چھوٹا نہیں ہے اور آپ کو خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ کا بچہ تو یہ چیز پھر سمجھ لیتا ہے کہ ہماری اماں نے کہا کہ سویپر کی عزت کرنی ہے, ماسی کی عزت کرنی ہے, فلاں کی عزت کرنی ہے, اور جب آپ کا اپنا بچہ بولے کہ میں نے یہ بننا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہو کہ یار یہ کیا. پھر ایک تو یہ فیکٹر ہے, دوسرا ہم اتنی روک ٹوک, ہم اتنا جو ہے نا دوسرے کی لائف کو اس میں اپنی وہ باسی ہماری جو ایک بیہیویئر ہے وہ لے کر آتے ہیں. کئی دفعہ ہمارے ہاں بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو دے کین ناٹ ٹیک دیئر ڈیسیجنز. ان کو کچھ بھی کرنا ہے تو وہ شادی کے بعد بھی پیرنٹس کے پاس جا رہے ہیں, کسی مینٹور کے پاس, کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیسیجن لینا ہے, what should I do. ان کی اپنی وہ obviously they have their own partner, وہ اپنے پارٹنر سے ڈسکس کرنے کی بجائے ان کے اوپر ابھی تک آپ کا پریشر حاوی رہتا ہے, وہ کوئی بھی اپنی لائف کا ڈیسیجن نہیں لے سکتے. پھر آگے سے ان کے بچے ہوتے ہیں, جب ایک پرسنالٹی ایسی ہے جو خود کوئی ڈیسیجن نہیں گی, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ. ہم دوسرے کی ڈیسیجن میکنگ پاور کو جو ہے وہ ہم ویک کر روک دیتے ہیں, یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور یہی تو ہم ڈسکس کریں کہ ہم تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے روک دیتے ہیں, ٹوک دیتے ہیں, اور اسی روکنے ٹوکنے سے ہم کچھ نیا نہیں کر پاتے. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمارے یہ روک ٹوک اور ہم ایک بات کو ہمیشہ ہر چیز کو نیگیٹو وے میں لے کے جا رہے ہیں اور منع کیے چلے جا رہے ہیں اور دوسرے پہ اپنے کیے ہوئے ڈیسیجن امپوز کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ وہ ایک سرٹن پرسن کولیپس بھی کر جاتا ہے. ہمارے اس بیجا جو ہے نا ہماری روک ٹوک کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ بیہیویئر ہے وہ بندہ کولیپس کر جاتا ہے. اور کہیں بعد میں جا کے جب ہم ایک چیز کھو چکے ہوتے ہیں, ایک یا تو ہم چانس کھو چکے ہیں, اپرچونٹی کھو چکے ہیں, یا خدا نہ خواستہ ہم اس بندے کو کھو چکے ہیں, تو پھر کہیں جا کے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے لیکن ہمیں کرنا ہے جو کہ ہم نہیں کرتے. جی کیسر صاحب, کرنا کیا ہے, سجیشنز کیا ہیں اس حوالے سے؟ سجیشنز اس حوالے سے یہی ہیں جناب کہ جو تخلیقی عمل ہے, چاہے وہ کسی بچے میں ہے, کسی ینگسٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اس کو انکریج کیا جائے ہر صورت میں. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بڑی کسی کروڈ فارم میں ہو اور وہ اس کو ایکسپلین بھی پوری طرح نہ کر پائے اور آپ کے تئیں آپ کو ایسا لگے شاید کہ یہ کسی غلط چیز میں اپنا ٹائم جو ہے تو اس کو ویسٹ کر رہا ہے, لیکن اس کو پورا موقع دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہر تخلیق کا عمل امیجنیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے. امیجنیشن سے پھر وہ اس چیز کو جب پریکٹیکلٹی کے اندر لے کے آتا ہے, یہ پورا ایک پروسیس ہے جس میں تھوڑا ٹائم درکار ہوتا ہے. اگر ہم اسی پروسیس کے بیچ میں روک ٹوک جو ہے بیجا کی وہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک احساس محرومی میں منتقل ہو سکتا ہے. اس بچے کی نشوونما متاثر ہو سکتی ہے اس چیز سے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہی بنے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ڈاکٹری ہی کی صلاحیت آپ کے بچے میں ڈالی ہوئی ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا پائلٹ بن سکے, ہو سکتا ہے وہ کسی اور پروفیشن کو جوائن کر لے, ہو سکتا ہے وہ ایکٹنگ کے اندر اتنا زیادہ مقام حاصل کر لے جو وہ ڈاکٹری کے اندر کبھی بھی نہ کر سکے. تو بچے کے رجحانات کو دیکھ کے ان کو پروموٹ اور انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اسیسمنٹ کی ضرورت ہے کہ بچے کے آگے کون سی 3-4 آپشنز ہیں جن کے اندر بچہ جو ہے وہ ہی از پلینگ, ایکچولی ہی از ناٹ ورکنگ, ہی از پلینگ. تو اسی چیز کے اندر اگر اس کو فروغ دیا جائے تو وہ اس کا پیشن, اس کی ہابی, اس کا پروفیشن, وہ ساری چیزیں ایک ہی چیز بن جائے گی اینڈ ہی ول اینڈ اپ پلینگ ود ہز جاب رادر دین ورکنگ. بہت ہی خوبصورت سجیشن. اور اسی کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ پیرنٹس نے کیا کرنا ہے, بچوں کا ایپٹیٹیوڈ جج کرنا ہے. اگر پیرنٹس کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو یہ ذمہ داری ٹیچرز پہ آتی ہے کہ ٹیچرز اپنے بچوں کا ایپٹیٹیوڈ جج کریں کہ بچہ کرنا کیا چاہتا ہے, بچے کا انٹرسٹ لیول کیا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے, تھوڑا سا نرش کر دیں گے, تھوڑا سا پالش کر دیں گے تو یقیناً یہ بچہ اس سوسائٹی کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے ایک کارآمد شہری کے طور پر ہمیں ملے گا آنے والے ٹائم میں. اگر ہم یہ سوچ ڈیولپ کر دیں اپنی ٹیچرز کے اندر, اپنے بزرگوں کے اندر, اپنے والدین کے اندر, تو یقیناً ہم ترقی بھی کریں گے اور اس معاشرے کو ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بھی بنا سکیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. جرائم میں اضافہ, بے روزگاری یا خواہشات کے تابع ہو کر ہم جو ہے وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں یا اس نفسا نفسی کے دور میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں ہم بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم کر جاتے ہیں جو کہ یقیناً کرمنل ایکٹیویٹیز میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کو ہم نے روکنا ہے, ان کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. سجیشنز ہمارے پاس آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیجا روک ٹوک کیسے روکی جا سکتی ہے اس کے لیے بھی ہمارے مہمانوں نے ہمیں گائیڈ کیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.